बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। वसेब दे नाल तोरा मेज़बान आमिर शहजाद तोरी खिदमत हाजिर और अपने तमाम देखने वाले को प्यार भरा, मुहब्बत भरा, अकीदत भरा सलाम पेश करें। सुना सी आज प्रोग्राम शुरू करने तो पहले एक अच्छा और अहसन कदम हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हां दे अखाण दे उत्ते अज एक बहुत अच्छा एक अमल ईमेल पाकिस्तान दे विच यानी जारी है। अज डी मनाया वेंदा पे योम यकजहती फ़लस्तीन के हवाले दे नाल। और थोड़े दी पहले अक़वाम मुतहदा दे विच मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने खिताब आखे कि फ़लस्तीन के बच्चे जिंदा दरगोर थींदे पेन और वो बच्चे जलते पेन, मरदे पेन, उत्ते घर ढहंदे पेन। ये सब कुछ मजम्मत नाल नहीं मुकम्मल थी सकता। इनकी खातिर मुस्तनद और मजबूत आवाज़ चामनी पोसी और इन खून रेजी को रोकना पोसी। यकीनन असा सारे की आवाज़ इन आवाज़ शामिल है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के इन ऐसन कदम को बेशक सारा सलाम है। और पूरी दुनिया आज पाकिस्तान के अंदर इन डे को मनाए वजन के हवाले के नाल यकीनन एक अवेयरनेस उत्थे पहुँच सी और आवाज़ा कहीं मरदियाँ नहीं होंदियाँ। ये आवाज़ एक मुस्तनद और तवाना आवाज़ बन गई सी इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सारे इकट्ठे हैं। आज डॉक्टर हमाद यासिर साहब जेड़े क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट हैं वो तकालीफ जड़ियाँ बासाओ का दवाई नाल दूर नहीं थी सकदियाँ वाल उनके वास्ते या दुआ रह वेंदी है या फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी है क्या, फिजियोथेरापी इंसानी वजूद के उत्ते किवें असरअंदाज थींदी है और थेरापिस्ट कहीं भी तकलीफ को हल करने की खातिर उन्होंने कोल क्या फार्मूला होंगे, केड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर शोल्डर में दर्द पै गए जो दवाई नाल दूर नहीं पै थींदा तो वाल सारे फिजियोथेरापिस्ट उनके उत्ते क्या मशवरा देंगे। आगाज़ करेंगे हैं अपने मोहतरम मेहमान डॉक्टर हमाद यासिर जी। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। डॉक्टर साहब आप पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आपके मशवरों को हमारे देखने वालों ने देखें। हर बंदा देख रहा होता है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा तकलीफ वाला भी होता है जिसका बराह रास्त ताल्लुक फिजियोथेरापी से हो। अच्छा एक बात और जो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, कल तक एक शख्स तकलीफ में मुब्तला है मगर आपकी बात सुनने के बाद उसे पता चला कि मेरा केस थेरापिस्ट का है। जी ये अब दवा का नहीं है, सिर्फ दुआ तो हर कोई करता है, दुआ का तो इनकार है ही नहीं। बिल्कुल दुआ तो अल्लाह की बारगाह में। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि फिजियोथेरापी बुनियादी तौर पे है क्या, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं हमारे देखने वालों के लिए। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फातमीद फाउंडेशन हॉस्पिटल मुल्तान में। बेसिकली देखें फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम मूवमेंट डिसफंक्शन को ठीक करते हैं। यानी कि आपके किसी पट्टे के अकड़ाव की वजह से आपकी गर्दन जो है वो इधर रुकी हुई है, अब वो यहाँ से यहाँ मूव नहीं कर रही। आप दवाई लेंगे, कुछ टाइम तक क्या होगा कि वो मसल रिलैक्स होगा, उसके बाद वो फिर से अकड़ जाएगा। हम उसके अंदर क्या करते हैं कि हम डिफरेंट मशीनें इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट पट्टे की वर्जिशें इस्तेमाल करते हैं। जब एक पट्टा एक जगह पर रुका हुआ है हम उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। ये नेचुरल इलास्टिक इन नेचर होता है हमारा मसल, तो जैसे ही हम उसे स्ट्रेच करते हैं उसके अंदर जो सख्ती है वो कम हो जाती है। अब वो चीज़ जो आप दवाइयों से मुसलसल काफ़ी टाइम खाते रहें, आपका वक्ती तौर पे आराम आता है, वजह ठीक नहीं होती। बेसिकली फिजियोथेरेपी ऐसा तरीका इलाज है जिसमें आपके जिस्मानी पट्टे और जोड़ों के अंदर अगर अकड़ाव या कोई मसला है उसे कुदरती तौर पर हम जो है वो उसकी वजह ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब उसकी वजह ठीक हो जाएगी तब जो है वो आपको ना दवाई लेने की ज़रूरत है ना आप कोई और चीज़ इसके साथ कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली आपके पट्टे और जोड़ों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको ठीक करने का नाम है। यानी बुनियादी तौर पे पट्टे और जोड़ों के दरमियान जो एक तकलीफ का ट्रैवल है उसको दूर करने का नाम जो है वो फिजियोथेरापी। डॉक्टर साहब इसमें आप मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करते? मेडिसिन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम जो है वो मतलब कोई जेल भी नहीं देते मलने के लिए? अल्ट्रासाउंड जेल जो है हल्की फुल्की वो लगाते हैं और साथ में अगर कोई शदीद पेन हो तब हम कोई हल्की सी जेल उसके साथ रिकमेंड करते हैं। पेन किलर जेल? जी पेन किलर, मगर मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं। अच्छा अगर इस दौरान मरीज अपना रेगुलर मेडिसिन ले रहा है डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक तो थेरापिस्ट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इसके नहीं साथ? उससे देखें उसके रिकवरी का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखें जो बाहर के लोग हैं ना वो अब ऑर्गेनिक चीज़ों पर जाना शुरू कर दी है। अब उन्होंने दवाइयाँ छोड़ के अब वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका इलाज हो जो बगैर दवाई के हो।
تو اس کے لیے باہر کی دنیا جو ہے وہ فزیو تھراپی کی طرف بھاگ رہی ہے. اسی لیے اب ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ دوائیاں چھوڑ کے اب فزیو تھراپی کی طرف آ رہے ہیں. اچھا اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے کسی کو بولنے جی کا بیسیکلی اسپیچ مسئلہ ہو تھراپی جو ہے ویسا؟ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈومین ہے بڑی, وہ بھی تھراپی کی ہی ڈومین ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے, یا کچھ ہوتے ہیں جن کو مطلب کہ لکناہٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو مین آج کل اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ ہیں فالج کے مریضوں میں. بیسیکلی فالج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کا کوئی ایریا اسپیسیفک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا ایریا ڈیمیج ہوا ہے. کچھ لوگوں کی اسپیچ چلی جاتی ہے, کچھ لوگوں کی آپ دیکھیں کہ انہیں نگلنے میں کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جو اسپیچ تھراپسٹ ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر ان کی ایک تو اسپیچ کے اندر ایکسرسائز ہے, لیکن اس میں بھی ایکسرسائز استعمال ہوتی ہے کہ آپ کے جو زبان ہے, زبان جب آرٹیکولیٹ کرے گی پورے منہ میں تب آپ وہ بول سکیں گے, کھا سکیں گے. تو اس طرح سے ان کی بھی ہم ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. ایز اے اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. آپ کا جو یعنی آپ تھراپسٹ ہیں, جی آپ اسپیچ تھراپسٹ کے سیشن میں آپ بھی آتے ہیں اس میں, یا آپ بالکل ڈیفرنٹ ہیں اس سے؟ نہیں, ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے فزیکل, ٹھیک ہے, جیسے کہ مطلب کہ مسکولوسکیلیٹن یعنی کہ پٹھے اور جوڑ جسم کے جو ہیں ان کے اندر ہمارا کردار ہوتا ہے. جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں ان کا یہ لنگوسٹک یعنی کہ منہ والا ایریا جو ہو گیا اس کے وہ ساتھ علیحدہ تعلق ہیں, یعنی جی وہ آپ کے علیحدہ, شعبے سے علیحدہ ہیں. ہمارے شعبے سے علیحدہ. اچھا, میں نے خود ایک فیملی کو فیس کیا ہوا ہے جب میں باہر تھا برٹن میں, تو وہاں ان کا بچہ بائی برتھ بیبی تھی, بیٹی, وہ 4 سال کی ہوگی, مطلب اس کو بولنے میں ذرا کیفیات کا سامنا تھا. جی جی تو وہاں یہ اسپیچ تھراپسٹ آیا کرتے تھے, جی آدھا پونا گھنٹے کا سیشن. 1-1.5 سال کے اندر اس بچی کو اتنا فرق پڑ گیا کہ بالکل وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بولنے لگ گئی. جی تو یقیناً یہ جو آپ کا شعبہ ہے جس میں یہ شولڈرز ہیں, جوائنٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو تکلیف کا باعث, تو یقیناً وہ بھی ایسی کوئی تکلیف کی کیفیت میں آپ بھی یقیناً ان کو ریلیکس پوائنٹ کی طرف لے کے جاتے دیکھیں, ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3-3 4-4 سال سے کسی کا ایک شولڈر یا کمر کا مسئلہ ہے نا, وہ ہمارے پاس آتے ہیں 3 سے 4 سے 5 سیشنز لیتے ہیں. ان سیشنز میں ہی ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 4 سال ضائع کیے ہیں. دیکھیں بعض دفعہ کیا ہے کہ ہمارے جو مورے ہیں نا آج کل بہت کامن ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے مورے ہل گئے ہیں, موروں کے اندر گیپ آ گیا. دیکھیں موروں کی جو پیکنگ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کی ہے. ایک آپ کے سپرفیشل مسل ہیں, ایک آپ کے ڈیپ مسلز ہیں. آپ کے جو ڈیپ مسلز ہیں وہ آپ کے موروں کو طاقت دیتے ہیں, جو آپ کے سپرفیشل ہیں وہ آپ کی کمر کو دیتے ہیں. آج کل زیادہ تر لوگوں کی کمر کا جو درد ہے وہ سپرفیشل مسل کی وجہ سے ہے. دیکھیں آپ سارا دن اگر ایک ورکنگ پلیس پہ بیٹھے ہیں, آپ کا مسل ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا ہے, اب جب آپ اٹھیں گے اس کے اوپر اسٹریچ پڑے گا, آپ کو پین ہوگا. اگر ہم اسے فزیو تھراپی سے ریلیکس کر دیں تو پیشنٹ کا جو کافی ٹائم سے پین ہوتا ہے وہ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس درد کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بیٹھنے دیکھیں نا آفس میں ہر بندہ تقریباً 7-8 گھنٹے بالکل ایسے آلموسٹ, جی اس میں سے 1-8 گھنٹہ آپ مائنس بھی کر دیں, مائنس بھی کر باہر اٹھ کے جا رہے ہیں, اندر آ رہے ہیں, واش روم یہ وہ نماز قرآن کے لیے. تو جو 6-7-8 گھنٹے کی پریکٹس ہے بیٹھنے کی, وہ یقیناً اس کی کریشن کا سبب بن رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر کیا اس کا تعلق عمر سے بھی ہے, یا یہ کسی بھی عمر میں بیک بین جو ہے اس کی تکلیف ہو سکتی ہے؟ پہلے جو ہوتا تھا کہتے تھے کہ 40-50 کے بعد آپ کو کمر کا درد شروع ہوتا ہے, لیکن آج کل جو ینگ لوگ ہیں ان کو بھی کمر کا درد شروع ہو رہا ہے, کیونکہ آج کل ہمارا پوسچر یعنی کہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا, اب زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں نا, وہ یوں کر کے بیٹھے ہیں نیچے کی طرف جھک کے, ٹھیک ہے, دب کے بیٹھتے ہیں. ایک اس سے کیا ہے آپ کا پیٹ نکل رہا ہے, ایک آپ کی جو کمر ہے نا اس کا کرو خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ بائک پہ بیٹھے ہیں, آپ تھوڑا سا الرٹ ہو کے بیٹھیں, اپنی کمر کی جو الائنمنٹ ہے اس کو فوکس کریں. دوسرا ہمارے جو آفس ورکر ہیں یا ڈیفرنٹ جو مطلب کہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا, انہوں نے ان چیزوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. فار ایگزامپل کسی کو اسکرین ٹائم اگر کوئی مطلب کمپیوٹر پہ, تو وہ یوں آگے جھک کے بیٹھے گا, ہاتھ اس کے یوں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے کہ یہ جو کروز ہیں ہمارے یہ ڈسٹرب ہوں گے تو ہمارے مسل کھینچیں گے, وہ مسل کھینچتے ہیں تو آپ کو اتنا شدید درد ہوتا ہے. آج کل آفس ورکر ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کو کیا ہے کہ ابھی ان کی ایج نہیں ہوتی, ہم خود سوچتے ہیں کہ ان کی ایج نہیں ہے لیکن ان کو پین ہے, جی وہ بیسیکلی پوسچر کی خرابی ہے. پھر آپ انہیں کیا ایڈوائس دیتے ہیں؟ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کاز کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ورک پلیس پہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کام کہاں کرتے ہیں, آپ کی سٹنگ کتنی ہے, آپ کی اسٹینڈنگ کتنی ہے. اس سے کیا ہے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئدر ان کی اڈاپٹیشن کیا کروانی ہے. دیکھیں اب فار ایگزامپل وہ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے ان کو سیشن دیا ہے, ان کو مشینز لگائی ہیں, ان کا درد کم ہوا ہے, ان کو ایکسرسائز کر, لیکن پھر جا کے وہ ویسے پوسچر میں بیٹھے ہیں. تو سب سے بہتر ہم کرتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ, کہ آپ نے جو بیٹھنا ہے وہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے,
اور آپ نے چیزوں کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو چیزوں یعنی اگر میں آپ کی بات کو یوں آگے لے کے چلوں کہ ایڈوائس ایک بیسک ٹول ہے آپ کے لیے، اور اس کاؤنسلنگ سے آپ ان کو کم از کم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس درد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور فردر بھی، تاکہ آپ ہمارے پاس آئیں اس کے بعد بھی آپ اپنے پوسچر کا خیال رکھیں تاکہ لمبے عرصے تک آپ ٹھیک رہیں۔ اچھا یہ جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں، جی مجھے لگتا ہے آپ اور میں تو بالکل نہیں کرتے، یہ جو کرتے ہیں ان کے بھی بیک جو ہے بون وہ بھی بسا اوقات خاصی درد کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ رہتی ہے؟ بیسیکلی دیکھیں جاگنگ جو ہے نا، آپ دیکھیں جاگنگ ٹریک کیا ہوتے ہیں، جاگنگ ٹریک پہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو ہے بیسیکلی وہ مٹی نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کے اوپر ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو فورس اوپر کی طرف آ رہی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے کہ جاگنگ کے لیے اپنی جگہ نہیں صحیح کرتے، دوسرا ان کا شوز کمفرٹیبل نہیں ہوتا، جب آپ ایک چیز کو دبا رہے ہیں تو وہ اتنے ریئیکشن سے آپ کو بعد میں فورس دے گی۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا، دیکھیں ہمارے جو مسلز ہیں نا جب ٹائٹ ہوتے ہیں نا، آپ جاگنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، سب سے پہلے مسل کو سٹریچ کریں، آپ کا باڈی کا مسل ریلیکس ہو، اس کے بعد آپ کوئی کام یعنی کریں وہ یا جو جاگ وارم اپ ہے، جی بالکل دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فار سٹارٹنگ یور جاگنگ۔ ہمیں جوش چڑھتا ہے، ہم سارا وقت چھوڑ دیتے ہیں، ایک دن اٹھتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں، بھاگنا وہ غلط ہے، وہ پھر تکلیف کا سبب بنے گا۔ یہ تو ہمارے دیکھنے والے بھی اس بات کو فالو کریں، ہمارے کتنے ہی دیکھنے والے ماشاءاللہ مارننگ واک، یہ بڑی صحت کی علامت، اس کو کرنا بھی چاہیے، مگر وین یو اسٹارٹ یور جاگنگ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وارم اپ کریں، ایک دو دن اپنے آپ کو دیں، اس کے اندر آپ تھوڑے سے اپنے مسل کو سٹریچ کریں، کیونکہ مسل ہمارا ٹائٹ ہو جاتا ہے، الاسٹک ان نیچر ہے، اس کو سٹریچ کریں پھر اس سے کام لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا تھراپی؟ مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا آپ ماشاءاللہ خود ینگ ہیں، اور میں جتنے تھراپسٹ سے ملتا ہوں ان کے ہاں مجھے ینگ پیشنٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بیسیکلی آج کل نا سیڈنٹری لائف سٹائل بہت ہے، یعنی کہ اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آج آپ دیکھیں ایک روٹی منگانی ہو نا، ہم آن لائن منگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا باہر جانا اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا، ہماری باڈی جو ہے وہ مشقت کے لیے ایون کمرے کے اندر ہر چیز ریموٹ ہے، پنکھا، اے سی، بجلی، ٹی وی، ہر چیز ریموٹ ہے۔ دیکھیں آپ گھر میں اگر 2 لوگ رہ رہے ہیں نا، 2 کمروں میں ہیں، وہ فون کریں گے کہ مجھے یہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، اتنا ہم آسان ہو گئے، اپنی زندگی کو جتنا ہم آسان بناتے جا رہے ہیں اتنا ہم مشکلات سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی موٹی ایکسرسائز انسان اگر باہر نہیں جاتا تو اپنے گھر میں کر لے، کارڈیو ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کر لے، اور وہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے، میں خود اس کا ایکسپیرینس کرتا رہا ہوں، تو یہ بڑا اچھا مطلب گھٹنے میں کیوں درد پڑ جاتا ہے، گھٹنے تکلیف کا سبب کیوں؟ بہت آپ نے بہت ہی زیادہ اچھا سوال کیا۔ دیکھیں آج کل خاص طور پہ فیمیل جس کو بھی دیکھیں نا وہ کہتی میرے گھٹنے، ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کے تھائی کے مسلز کمزور ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے کوارڈیسیپ ہے نا، جب ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں انہی مسلز نے ہمیں اٹھانا ہے، ان کے اندر جب کمزوری ہوگی تب ہمارا گھٹنا، اب دیکھیں فور ایگزامپل آپ کسی بھی بزرگ کو یا کسی کو دیکھ لیں، ینگ کو دیکھ لیں، جب اٹھتے ہیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مسل کمزور ہے، وہ جوڑ سے کام لے رہے ہیں، جوڑ ہمارا جو نی جوائنٹ ہے اس نے ہمیں سٹرکچر دینا ہے، جو کام ہے وہ مسل نے کرنا ہے، ہم نے مسل کا کام چھوڑ دیا ہے، گھٹنے سے کام لے رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے نی کے گیپ کم ہوتے جا رہے ہیں، نی کے درمیان ایک نرم ہڈی ہوتی ہے جسے منسکس کہتے ہیں، بیسیکلی جب وہ گھٹنا موو کرتا ہے تو وہ اس کی فرکشن کو کم کرتی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ اپنے گھٹنے سے ہی کام لے رہے ہیں، مسل کا کام آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ دباؤ میں آ کے گھس جائے گی، اس کی وجہ سے یہ جو جوڑ ہے پہلے اتنا دور ہے پھر یہ قریب آ جائے گا۔ سب سے پہلے میرے پاس جو بھی نی کے پیشنٹ آتے ہیں، کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جو اٹھ کے چل نہیں سکتے، ہم ان کی صرف مسل سٹرینتھننگ کرواتے ہیں، یہ جو کوارڈیسیپ مسل ہے یہ بہت بڑا مسل ہے، اور یہ جب ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں ہم نے چلنا ہے، اسی مسل نے کام کرنا ہے، اگر آپ گھٹنے کے درد میں اس مسل کو طاقتور کر دیں تو آپ کا گھٹنے کا درد کم ہو جائے گا۔ کس طرح پوسیبل ہے، اس کو کیسے طاقتور اس کے لیے دیکھیں کچھ ایکسرسائزز ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی کو ایکسرسائز کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسرسائز کریں، وہ سمجھتے ہیں بھاگنے دوڑنا، نو، ٹھیک ہے، فزیو تھراپی ایکسرسائزز ایسی ہیں جس میں آپ لیٹیں آرام سے ایکسرسائز کریں، اس کو ہم کہتے ہیں نی آئسومیٹرک ایکسرسائز۔ نی آئسومیٹرک ایکسرسائز آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ آپ سیدھا بالکل لیٹیں، گردن آپ کی تکیہ نہ ہو، آپ نے کوئی گول تکیہ یا کوئی گول چیز لینی ہے، اس کو گراؤنڈ کر کے اپنے گھٹنے کے نیچے رکھیں، ٹانگ آپ کی بالکل سیدھی ہو، اور اس کو آپ گھٹنے سے دبائیں۔ اچھا اس کو جو آپ یعنی کشن بھی لیا جا سکتا ہے؟ کشن بھی لیا جا سکتا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ کشن ہے، اس کو آپ اس طرح سے کریں، گھٹنا رکھ کے اس کو ایسے دبائیں، اسے کہتے ہیں آئسومیٹرک ایکسرسائز۔ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ مسلز کو اوپر زور بھی لگا رہے ہیں اور اس سے کام بھی لے رہے ہیں،
جب ہم کسی چیز پہ زور ڈالتے ہیں تو وہ اچھا پرفارم کرتی ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اسے ہم نے کہا ہے کہ آپ کا 1 مہینے بعد پیپر ہے. ویسے مجھے آپ کی بات سے ایک مزاح یاد آ گیا, آپ کی بات بڑی سیریس تھی, کنٹینیو رکھیے گا. دماغ پر بھی زور ڈالیں تو اچھا کام کرتا ہے. کمال اچھا کام. ٹھیک ہے, تو وہ یہی چیز ہے کہ جب آپ اپنی باڈی پہ زور ڈالتے ہیں تو باڈی اس کے خلاف طاقت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ اپنے گھٹنے کے اوپر سارا زور دے رہے ہیں, دیکھیں جب آپ اٹھ رہے ہیں آپ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں, گھٹنے نے آپ کو سٹرکچر دیا ہوا ہے, کام آپ کے مسل نے کرنا ہے. آپ نے مسل کا کام چھوڑ دیا ہے, آپ اپنے کوارڈیسیپ کو 100% کریں, آپ کو گھٹنے کا درد کم ہو جائے گا. بہت اچھی آپ نے تجویز دی ہے, اور اس کے لیے مجھے کہیں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں خود اس کو فیس کرتا ہوں. اچھا ہاں, میں خود اپنے نی پین کا نی پین شکار ہوں پچھلے 1-2 سال سے. مثال کے طور پہ میرے لیے تو آپ خود میرے سامنے میرے تھراپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ میں نہیں ہوں, اس طرح کے سینکڑوں لوگ باہر ہیں. اب وہ کر کیا رہے ہیں, وہ سارا زور اپنے ان جوائنٹس کے اوپر, ان گھٹنوں کے اوپر دے رہے ہیں, اور آپ والی بات کہ اس سے وہ کام لے رہے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. کام تو ہے آپ کے مسل کا, مسل آپ کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے میرے دیکھنے والے خاص طور پہ, کہ جب آپ اس طرح کی کسی کیفیت کا شکار ہو, اور عمر کے ایک حصے میں عموماً موسٹلی لوگ میرے سمیت اس کا شکار ہوتے ہیں, تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اپنے گھٹنے کے نیچے, اپنے اس جوڑ کے نیچے کوئی چیز فولڈ کر کے رکھ کے اس کو اوپر سے دبائیں. اور کتنی آسان پریکٹس ہے, اور اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. آپ سے دوست پوچھتے ہیں کہ کئی دنوں سے آپ واک پہ نہیں ہے, فرض کریں آپ نے شرم سے نہیں جی میرے گھٹنے کام, تو یہ گھر میں 2 دن پریکٹس کر لیں تو میرے خیال میں تیسرے دن اس کی میں بہت اچھی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میرے ایک سینئر تھے, پہلے میں کہتا تھا کہ دیکھیں یہ ایکسرسائزز ایسی ہیں, اس کے اندر آپ نے جلدی نہیں کرنی. فار ایگزامپل جیسے آپ نے یہ دبایا, یہ چھوڑ دیا, ایسے نہیں, اس کو دبا کے رکھیں, ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں. پہلے میں پیشنٹ کو کہتا تھا کہ آپ کاؤنٹنگ کریں, کاؤنٹنگ 10 دفعہ کروانے سے, ایک میرے سینئر تھے, ہم نے ان کے ساتھ ایک کیمپ کیا, انہوں نے پیشنٹ کو کہتے تھے کہ آپ 1 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں. صحیح, آپ اتنی دیر اسے دبا کے رکھیں, 1 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں, تاکہ وہ مسل کو تھوڑا سا پتہ لگے. آپ نے اس کو دبا کے چھوڑنا نہیں ہے, تھوڑی دیر دبا کے رکھیں, اس کے بعد اسے ڈھیلا چھوڑیں. دیکھیں یہ تجویز بہت اچھی ہے, درود شریف والی ایٹ لیسٹ عبادت بھی ہو جاتی ہے, ریاضت بھی ہو جاتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے اور ریکوری بھی ہوتی ہے. ثواب اور سبب دونوں پیدا ہو رہے ہیں, ہوتے ہیں, سبب سہولت کا اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب یہ جو نی پین کی طرف ہم دوبارہ آ رہے ہیں, میں نے بھی چیک اپ کرایا, ایک نہیں متعدد ڈاکٹر سے میں نے تھراپسٹ کی طرف میں گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو آپ نے بھی ابھی مثال دی ہے, جو گیپ ہے اس کے کم ہو جانے کی وجہ سے یہ درد جو ہے ٹکراتے ہیں آپس میں. اس کو عام طور پہ سمجھانے کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہاں لیکوڈ کی کمی ہو جاتی ہے, ایسا ہے کچھ؟ جی دیکھیں, جو ہمارے جوائنٹس ہیں نا, شولڈر جوائنٹ ہو گیا, گھٹنے کا, ان کے اندر نا لوبریکیشن کے کچھ سبسٹانس ہوتے ہیں. لائک دیکھیں اب یہ جوڑ ہے موومنٹ کرنے والا, اب اس کے اندر کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ کارٹیلیج ہوتی ہیں, سنوویل میمبرینز ہوتی ہیں, لائک جنہوں نے فلوئڈ بنانا ہوتا ہے. وہ فلوئڈ کب بناتی ہیں, جب موو کرے گا. ہم پین کی وجہ سے موومنٹ چھوڑ دیتے ہیں, جب موومنٹ چھوڑتے ہیں وہ فلوئڈ نہیں بنتا. کیونکہ دیکھیں فلوئڈ نے جیسے فور ایگزامپل صبح سے لے کے شام تک اتنے ml بننا ہے, اس سے ہم کام لیں گے, وہ نیکسٹ ڈے مزید بنے گا. اب ایک دفعہ کیا ہے کہ وہ فلوئڈ بنا ہے, ہم نے کام نہیں لیا. یہ باڈی کی مکینکس ایسی ہے کہ نی جوائنٹ کے اندر اگر آپ موومنٹ کرتے رہے نا تو یہ لوبریکیٹ رہیں گے, یعنی ان میں جو آئل ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آئل پروڈیوس ہوتا رہے گا. لیکن جیسے موومنٹ چھوڑ دیں گے وہ آئل نہیں پروڈیوس, کیونکہ موومنٹ ہونے سے وہ پروڈیوس ہونا ہے, جب موومنٹ چھوڑیں گے تو وہ پروڈیوس نہیں ہوگا. دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کے منسکس, جو نرم ہڈی ہوتی ہے. منسکس بھی کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانور کو آپ دیکھیں کہ اس کے جب اس کا نی جوائنٹ ہم کھولتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے پیڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیڈ بھی جب موو کرتے ہیں تو ان میں لوبریکیشن ہوتی ہے. جب آپ روک دیں گے تو لوبریکیشن نہیں ہوگی, وہ فردر جنریٹ ہونا رک جائے گا. اس لیے موومنٹ ضروری ہے. جب آپ نی جوائنٹ کی, اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے روم میں تھوڑی سی واک کریں. ٹیرس ہے, گھر میں چھوٹا موٹا سین ہوتا ہے, اس میں موو کر لیں. یہ گرمی سردی کے خوف سے اپنے اندر تکلیف نہ پیدا کرتے جائیں. دیکھیں ہماری باڈی موو ہوتی رہے گی تو ٹھیک رہے گی, جب اس کی موومنٹ رک جائے گی تو یہ پرابلم ہے. اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, چلیں جینٹس کے ہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میرے ہاں کہ موومنٹ نہیں کرتے, گھر میں بیٹھے کرسی پر تو بیٹھ گئے, دفتر میں گئے, لیکن خواتین تو گھروں میں مسلسل موو کرتی ہیں. کچن میں جانا ہے, پینٹری میں جانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, استری کرنی ہے, گھر کو صاف کرنا ہے, ایک مسلسل موومنٹ. پھر بھی وہ کبھی کمر کے درد کی شکایت ہے, کبھی ان کو نی پین, اس کی خاص دیکھیں ایک ہوتا ہے ADLs ہوتے ہیں ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ, آپ کے روز مرہ کے زندگی کے کام,
جو آپ نے روٹین میں کرنے ہیں. اچھا ADL اچھا لفظ ہے اس جی کا. ٹھیک ہے, آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے ڈیلی لیونگ کی وہ آپ نے کرنی ہے. ایکسرسائز از اندر تھنگ. اوکے. آپ مطلب فار ایگزامپل آپ نے یہ گلاس اٹھانا ہے, پانی پینا ہے, یہ اٹھا کے ادھر رکھ دینا ہے, دس از ناٹ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ کے نا دیکھیں لیڈیز میں خاص طور پہ کیا ہوتا ہے, ان کی مسل ٹون کم ہوتی ہے. مسل ٹون سے مراد کیا ہے کہ یہ ایکٹیونیس, یہ چیز ٹھیک ہے کہ یہ ایکٹیو. اب وہ کیا ہے کہ یہ سست ہوئے ہوئے ہیں. مسل جب سست ہوئے ہوئے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح کیا ہے کہ جب وہ کمزور ہوں گے, ان پہ زور ڈالیں گے, وہ پرابلم میں آ جائیں گے, اکڑ جائیں گے. تو ایکسرسائز کرنا ایک اور چیز ہے, آپ کی ایکٹیویٹی ڈیلی لیونگ کرنا اور چیز ہے. اسی لیے فیمیلز کو خاص طور پہ یہ آئسومیٹرک ایکسرسائزز گھر میں رہ کر لازمی کرنی چاہیے. یہ جو فروزن شولڈر کا لفظ عموماً آپ کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, شوگر بھی کوئی اس کی بنیادی وجہ ہے؟ ہاں جی دیکھیں کیونکہ شوگر بھی تو ایک عام تکلیف ہے نا. جی بالکل بالکل, آج کل بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. ہر وہ ریسرچز کہہ رہی ہیں کہ ہر تیسرا بندہ, تیسرے سے چوتھا تھا پہلے, اب تیسرے پہ آ گئی. ڈاکٹر صاحب اس کی بنیاد ٹینشن بتائی جاتی ہے. اسٹریس سب سے اسٹریس تو ہر طور کہیں نہ کہیں موجود ہی ہوتا ہے, بالکل, بلکہ ہمیں چیز کرتا ہے. چیز کرتا ہے یس. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ سب کچھ اپنے سر پہ لے لیں یا آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے اب یہاں سے کہیں جانا ہے, آپ اپنے سر پہ سوار کرنے کہ یار کیسے جاؤں گا, کیا کروں, آپ کہیں یار میں ارادہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں, آپ کی سٹریس کم ہو جائے گی. صحیح. ہم جو ہے ہر چیز کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ ہم کریں گے, سارا کچھ ہم نے کرنا ہے. یس, پاسبل نہیں, پاسبل نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کی ذات میں توکل آ جاتا ہے, آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں فروزن شولڈر پہ. فروزن شولڈر بیسیکلی ایسی کنڈیشن ہے جسے ایڈہیسو کیپسولائٹس کہتے ہیں. بیسیکلی ایک یہ بال ہے اور یہ ساکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساکٹ ہے, یہ بال ہے, یہ اس طرح سے نا اس کے اندر موو کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہماری اوور ہیڈ ایکٹیویٹیز کم ہے. دیکھیں اب آپ آج سارا دن میں سر سے اوپر والی کتنی ایکٹیویٹیز کریں گے, کوئی بھی نہیں کریں گے, شاید صفر. یس ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب گھر میں بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ایک کر لی, دو کر لی. اور اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا جو کیپسول ہے وہ تھک ہو جائے, اس کو سمجھ لیں کہ جالا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے شولڈر کے گرد ایک قسم کا جالا آ جاتا ہے. تو اس جالے کی وجہ سے آپ کے شولڈر کو موو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. آپ کا کیا جو مطلب مرد حضرات فیس کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, کنگا دینا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا, کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالنا, کپڑے چینج کرنا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں بائک وغیرہ چلاتے وقت ہلکا سا بھی جھٹکا لگے گا نا تو ان کا جھٹکا ان کے ہاتھ پہ لگ رہا ہے, جائے گا یہاں نکلتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب ڈائبٹیز سے کیا لنک ہے, ریسرچز کہتی ہیں کہ ہمیں جو لگتا ہے, ریسرچز کہتی ہیں کہ ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو اس کا چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ایک نارمل پرسن کو فروزن شولڈر ہونا ہے تو اسے 1% چانسز ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ کو 2% ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کی باڈی میں فری گلوکوز پھر رہا ہوتا ہے. وہ فری گلوکوز جب آپ کے جا کے اس شولڈر کے اندر ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو آپ کی جو جھلی ہے نا شولڈر کی, وہ نرم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ نرم ہوتی ہے, آپ کو شروع میں ایسے پھنسنا شروع ہوگا, اگر موومنٹ کریں گے تو وہ چلتا رہے گا, موومنٹ چھوڑ دیں گے درد کی وجہ سے تو وہ وہیں پہ جم جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے بلڈ میں شوگر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی جو جھلی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. اب ایک جو نرم چیز ہے وہ جلدی ہارڈ ہوگی. تو اسی لیے ڈائبٹیز کا لنک اس سے اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر جو شوگر ہے وہ ان کے کندھے کو متاثر کرتی ہے. اور اگر ڈائبٹیز کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہو جائے تو امیجیٹ آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, فوری طور پہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کسی ریلیکس پوزیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو وہ آتے ہیں فروزن فیز میں. ٹھیک ہے, ایک اس کو ہم سمجھتے ہیں فروزن شولڈر کو کہ سب سے پہلے آپ کا نا فریزنگ ہوتا ہے. آپ کسی کسی برتن میں برف کے لیے پانی جب رکھتے ہیں فریزر میں, اس کے اوپر پتلی سی تہ آتی ہے پہلے. ٹھیک ہے, ارلی آپ کو تھوڑی سی کمپلینز اور سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں کہ لائک آپ کہتے ہیں کہ یار میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں ایسا لگتا ہے کندھے میں مجھے کوئی چیز رکاوٹ پیش کرتی ہے. دوسرا آپ کنگا کرتے ہیں یا کپڑے چینج کرتے ہیں, آپ کو ڈیفیکلٹی, لیکن آپ لے کے پھرتے رہتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم جو ہے نا جب ہم اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہم علاج شروع کرواتے ہیں. یعنی مبتلا ہر دوسرا تیسرا شخص ہے لیکن بس وہ اپنا نظام چلائی رکھتے ہیں, خاص طور پہ مرد حضرات وہ چلائی رکھتے ہیں. پین ہے نا, ایڈجسٹ کر کے چلتے رہیں گے. جب وہ اینڈ پہ اس قابل ہو جائے گا کہ برداشت نہیں ہے تب وہ علاج شروع کروائیں گے. اور فروزن شولڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ درد کے ساتھ آتی ہے اور درد کے ساتھ ہی جاتی ہے. تو اس کے اندر فرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو سمٹمز فیل ہونا کہ آپ کا کندھا پیچھے کی طرف جب آپ ہاتھ لے کے جا رہے ہیں پھنس رہا ہے, آپ کنگا کر رہے ہیں, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کسی اینگل پہ آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ رک رہا ہے, اس ٹائم پہ علاج شروع کروائیں تو آپ کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پکا ہو جاتا ہے کہ جوائنٹ ایک جگہ پر پکا فکس ہو گیا
پھر اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پھر تو ظاہر ہے وہ Yes. ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ پوزیشن جامد میں ہو آ گیا گیا ہے. جی. آپ اس کو دوبارہ موومنٹ میں لانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس کا جو اسٹارٹنگ میں تو پاسبل ہے یس کہ آپ جب آپ کو سمٹمز فیل ہونے شروع ہوں کہ یار میرا جو کندھا ہے وہ اس طرح سے جام ہو رہا ہے, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے کندھے میں رکاوٹ ہے, آپ اس ٹائم ٹریٹمنٹ شروع کروا دیں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ ارلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرواتے ہیں آپ جلدی ریکور کر جاتے ہیں, اگر آپ نہیں کرواتے اس کے دو میتھڈز ہیں. اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. مینیپولیٹ کس طرح, کچھ لوگوں کا کندھا اتنا فریز ہو جاتا ہے کہ وہ فزیو تھراپی سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا, کیونکہ وہ اس کا خراب بہت زیادہ کر دیں. اسے پھر سرجنز جو ہیں آرتھوپیڈک سرجنز وہ انستھیزیا دے کے اس کے کندھے کو مطلب خود سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. مینیپولیشن کیا ہوتی ہے کہ ایک سڈن اور جرکی موومنٹ, لو ایمپلیٹیوڈ اور ہائی ویلوسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کا کندھا ہے نا, آپ وہ پکڑیں گے یہاں پہ رکا یوں کر دیں گے. اس میں رسک میٹر بھی رہتا ہے. ہاں جی, اس میں کیا ہے پین بعد میں آپ کو ہو سکتی ہے. دیکھیں جو نیچرل چیز ٹھیک ہوتی ہے نا اور ایک جو جھٹکے سے ٹھیک ہوتی ہے اس میں ڈفرنس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے اس کو آپ تصنعات سے جو مرضی کرتے رہیں, لیکن جو خدا کا نظام ہے بالکل. اچھا گھٹنے جو ہیں, ہم دوبارہ نی کی طرف آتے ہیں, خواتین میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. درد آتے ہیں, پھر تھوڑا سا علاج ہوتا ہے. میں نے تو ایک ڈاکٹر سے خود یہ بات سنی ہوئی ہے, کہتے ہیں ہمارے ہاں نی پین کا علاج سوائے پیناڈول کے اور کچھ نہیں ہے جی. اس میں غدود کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. بعض ڈاکٹر اس کیفیت تک جب خاتون یا مرد پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں گھٹنے تبدیل کروائیں, چینج کروائیں جی. یہ بھی کوئی ایسا پروسیس ہے, اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اس میں, یعنی رسک فیکٹرز کیا ہے, یہ کیسی؟ جی دیکھیں میں جو اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں آپ کی جو نیچرل چیز ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں نا اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. یہ اینڈ سٹیج ہوتی ہے. بعض دفعہ دیکھیں میں پہلے تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں اس کو کہ دیکھیں گھٹنے تبدیل کروانے میں کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھٹنے جو ہے نا وہ بالکل آپس میں دھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ ریپلیس کروائیں. اس کے اندر جو ہے اوپر والی سرفیسز لے کے اسے آرٹیفیشل گھٹنوں کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. اس کے اندر بھی کیا ہے کہ ریپلیسمنٹ تو ہو گئی, لیکن آگے کام کیا ہے مسلس کا. ٹھیک ہے, بات وہیں آ گئی. دیکھیں نا, اب بعض دفعہ میرے پاس کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ یار ان کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, اگر ہم ان کے مسلس پہ ورک کرتے ہیں نا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ریپلیس کروا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم نے ریپلیسمنٹ سے پہلے کروانا ہے. خاتون جو ہیں, خواتین, ان میں کامن کیوں ہے کہ وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی مسل کی ٹون کم ہے. ٹھیک ہے, مسل ایکٹیو نہیں ہے تو وہ گھٹنے پہ زور آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ریپلیسمنٹ کے بعد بھی ہمارے پاس ریفر کیے جاتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھنگ کروائیں. ٹھیک ہے, کہ گھٹنے کے مسل جو ہیں, آپ ان کے گھٹنے کے گرد مسل ہیں, کچھ وی ایم او واسٹس میڈیالس اوبلیک ایک مسل ہے جو آپ کی جو پٹیلا ہے نا, چپنی کی ہڈی, اس کے اوپر سے کراس کر کے جاتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نی کو سٹیبل کرنا. ٹھیک ہے, تو سٹیبلٹی جو ہے وہ ایکسرسائز سے آتی ہے. تو اب دیکھیں کہ آپ ریپلیسمنٹ سے پہلے اگر ایکسرسائز کر لیں تو آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ ریپلیسمنٹ کی طرف. اور ریپلیسمنٹ کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک میں اپنے پیشنٹس میں دیکھتا ہوں, جو میں نے کافی سارے ریپلیسمنٹ کے, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ایک پیشنٹ تھے, ان کا یہ تھا کہ نا انہوں نے مطلب کہ اور سب سے بڑی چیز یہ مال پریکٹس. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلانی جگہ پہ بیٹھا ہے وہ ٹیکا لگاتا ہے, فلانی جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے وہ یہ کرتا ہے, وہ اسی طرح مجھے بتا رہے ہوں کہ میں نماز پڑھنے گیا, وہاں پہ نا میرے ساتھ جیسے مطلب محلے کے نمازی ہوتے ہیں, ریٹائرڈ تھے وہ نا, بینک آفیسر سے, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا فلانی جگہ پہ نا ایک بندہ بیٹھا ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میرے کو مطلب کہ نا وہ تھئی میں کہ مطلب سرائکی تھے, وہ کہتے ہیں میرے کو وہ تھئی عاقبت چاہتی میں آ کے چلو مان کے تھی آنے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے جا کے وہ دیکھا کہ وہ ایسے کوئی ذمہ دار ٹائپ بندہ تھا, اس نے ایسے 4 پہیے شمع بٹھائے, اس نے نا ان کے گھٹنے میں انجیکشن لگا دیا. ٹھیک ہے, وہ انجیکشن کیا ہوتا ہے, ڈیپومیڈرول کا ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ اسٹیرائڈ جسے کہتے ہیں, وہ بعض دفعہ تو آپ کے سمٹمز بند کر دیتا ہے, لیکن بعض دفعہ کیا ہے کہ وہ ریئیکشن کر جاتا ہے. تو اس کی مثال ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک تندور کے اندر آگ جل رہی ہے, آپ نے جو ہے اوپر ڈھکن دے کے اسے سیل کر دی ہے, اندر آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح اسٹیرائڈ جا کے کام کرتا ہے. اسٹیرائڈ اندر والی آگ کو جا کے تھوڑی دیر کے لیے بجھا دیتا ہے, لیکن آپ کی جو چیز ہے گھٹنا ہے وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہے. یعنی ہم نے ڈھکنا دے دیا, ڈھکنا دے دیا. ہاں جی, اندر جو ہے کام چل رہا ہے, تکلیف وہی جی, آگ دہک رہی ہے مسلسل, تھوڑے عرصے آپ کو صرف پین نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ لگوایا, کہتے 2 مہینے مطلب میرے ایسے گزرے جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے ادھر جو ہے نا ساروں کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم بھی جاؤ, جیسے وہ آج کل تو ایڈوائس فری ہے نا, بھیڑ چال ہے نا, بھیڑ چال ہے. تو وہ کہتے ہیں تحقیق ہے نہیں, تحقیق ہے نہیں. تو وہ کچھ ٹائم بعد کیا ہوا کہ ان کا گھٹنا پھنسنا شروع ہو گیا. پھنسنا ایسا شروع ہوا کہ وہ ایک حد تک جا کے رک گیا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے 8 لاکھ پھنس گیا نا یہ. پھنس گیا. ہاں جی, کیونکہ وہ اندر دیکھیں وہ جوائنٹ موو کر رہا تھا, وہ کیا تھا کہ درد نہیں ہو رہا تھا لیکن پرابلم اندر کھڑی تھی. تو وہ گھٹنا انہیں 8 لاکھ روپے لگا کے آیا ریپلیس کروا کے. کہتے میں اپنا بھی مرنا کیتے اور میرے ساتھ جتنے لوگوں کو بھیجا تھا ان ساروں کو انہوں نے پرابلم میں ڈالا. ٹھیک ہے. تو مال پریکٹس اور یہ جو باتیں ہیں نا کہ فلانی جگہ یہ کمر پہ زور دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں, یہ چیز نہیں کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے سڈنلی کمر پہ زور دینے سے یاد آیا, جی کمر کے درد کے لیے کچھ بڑے بوڑھے یعنی ٹوٹکے ہیں, ٹوٹکوں سے آرام بھی آ جاتا ہے, کہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ کوئی باؤل سا گرم کر کے آپ کے پین والی پلیس پہ کمر کی جہاں درد ہوتا ہے وہاں رکھ کے تو اس کو اٹھاتے ہیں, ویسے چٹک کر کے کھلتا ہے, تو کہتے ہیں جی یہ درد کو کھینچ رہا ہے. یہ ہے کوئی اس کی بیسیکلی یہ میتھڈ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں کپنگ تھراپی. کپنگ تھراپی میتھڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ دیکھیں پرابلم کہاں ہے, مسل میں ہے. اب مسل کو جب آپ ہیٹ دیتے ہیں نا, ہیٹ سے کیا ہوتا ہے ویزو ڈائلیشن, یعنی کہ آپ کی بلڈ کی ویسلز کھلتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہے وہاں پہ جو ویسٹ بلڈ پڑا ہوا ہے جو مسل کے اندر پین کاز کر رہا ہے وہ نکل جاتا ہے, وہاں پہ نیا بلڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. نارمل آپ اسے سمجھ لیں کہ یہ مطلب ایک تھوڑی دیر کی وہ بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنا بالکل ضرور ہے. اچھا, دل بڑا چاہ رہا تھا کہ بڑی سود مند باتیں ہو رہی ہیں کہ گفتگو جاری رہے, مگر ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. بالکل ایسے ہمارے سیگمنٹ کی انتہا جو ہے وہ آ چکی. جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں ضرور انشاءاللہ اپنے دیکھنے والوں کو ضرور سنائیں گے. آپ ضرور کی آمد انشاءاللہ. کا, جی بالکل دیکھیں آپ کی ان مفید باتوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین اکرام, آندے پہ بریک تو بعد کتنے نہیں بڑھنا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دے نال تھوڑی خدمت حاضر. اور سونا سی ٹیلنٹ جڑا ہے وہ کوئی صرف شہراں تک محدود نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جی کو علم عطا کریں دے, جی کو صلاحیت عطا کریں دے, قلم کرتاس دے نال جڑے لوگ, آواز ساز دے نال جڑے لوگ شہر تو دور بھی مضافاتاں دے وچ اور ایسے ایسے جائیں دوتے جتھا سہولیات عموماً میسر نہیں ہوندیاں مگر ان دے باوجود اپنے ٹیلنٹ دی بدولت اپنا نام پیدا کریں دیں. ایو جیاں دو ہستیاں این ویلے سارے کول موجود ہیں. تعارف کرویندے ہیں, گفتگو دا آغاز کرے سوں. سب تو پہلے سارے کٹھے موجود ہیں نوبہار دولتانہ صاحب. نوبہار دولتانہ صاحب شعبہ تدریس نال منسلک ہیں, شاعر ہیں, رائٹر ہیں اور بہت ساریاں کتاباں دے خالق ہیں. سارے دوجے مہمان ہنادی صاحبزادے جنید دولتانہ سارے نال موجود ہیں اسٹوڈیو وچ. آپ سنگر ہیں, اللہ نے اچھی آواز نال نوازیا ہوئے اور موسیقی دی سمجھے میوزک کمپوز کریں دیں. آغاز کریں دیں گفتگو دا. نوبہار دولتانہ صاحب. جی سر. بسم اللہ سے. کیا حال ہیں؟ ٹھیک دعائیں سر, اللہ کا فضل ہے, آپ بتائیں. اچھا ماشاءاللہ, آپ شعبہ تدریس نال بھی منسلک ہو؟ جی سر, میں ٹیچر ہوں. اچھا, EST. ماشاءاللہ. اور حکمت سے بھی میرا تعلق ہے. جی سر, حکمت سے بھی تعلق ہے. حکمت سے بھی, حکیم بھی ہے ہاں ماشاءاللہ. جی, سیکنڈ ٹائم باقاعدہ جو ہے نا میں پریکٹس یعنی ماشاءاللہ سے ماہر تعلیم ہیں, حکیم ہیں, آپ کی دعائیں ہیں, شاعر ہیں, رائٹر ہیں. مینیج کیسے کرتے ہیں سارا کچھ؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو جاتا ہے سر. پھر بھی آخر وقت کو کیسے تک, پہلے حکمت سیکھی, پہلے شاعری کی, پہلے ٹیچنگ میں ہے, کوئی تھوڑا سا تو بتائیے ہمیں. سر جی, جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو شاعری کا تو مجھے ان دنوں سے شوق تھا. پھر جب میں نے میٹرک میں داخلہ لیا تو وہاں بھی شاعری چلتی رہی, لیکن مناسب حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے شاعری جو ہے نا دبی رہی. تو جس وقت سر میں ملتان ولیسن کالج داخلہ لیا, اتنے سر ڈاکٹر طاہر توسی صاحب مرحوم, کیا عظیم شخصیت, سبحان اللہ, کیا بڑا نام. انہوں دی صحبت سر, انہوں دے اساتذہ دا بہت مہربانی سر, کہ انہوں نے ساڈے شیر تے شفقت ہاتھ رکھیا. شاعری نو تو پھر سر اسی باقاعدہ شروع کر دیتا. جہی حکمت پہلے سر میں PTC کیتا 88-89 وچ, ٹیچنگ کی نوکری نہ لگ سکی, میں نال طب دا کر لیا, کلینک شروع کر دیتا. 1993 اللہ جل شانہ کرم کیتا, میں ایز اے ٹیچر. تو سب فاضل طب ہو ماشاءاللہ. جی 4 سال فاضل طب والجراحت کیتا ہے. اچھا ٹھیک, باقاعدہ یعنی کہ ہیلتھ کیئر تو بھی رجسٹریشن ہے, نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد تو میں رجسٹرڈ طبی. ماشاءاللہ. 32 سال تو سر میں پریکٹس بھی کر رہی ہوں اور 32 سال تو ٹیچنگ بھی.
ਔਰ ਇਹ ਹਕਮਤ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਕਮਤ ਦੀ ਅਲਿਫ ਬੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਔਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। اور سستا بھی ہے علاج، مہنگا نہیں ہے. لوگوں حکمت علاج یعنی قابل قبول قابل قبول ہے سر، یعنی معاشی طور پہ جی 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 ایک قابل قبول. بالکل سر. انجیکشنز اور ادر تھنگس جڑیاں مطلب مہنگی ادویات یہ اس تو سستا ایز بھی کمپیئر ٹو دے سستی ہیں جی جی اور میرے خیال ہے بے ضرر بھی ہوندی ہیں. بے ضرر ہیں سر. ایمین سے جی. اچھا حکیم صاحب میں کو حکیم صاحب سدا شاعر صاحب سدا ڈاکٹر صاحب تھوڑی محبتن صدیقی صاحب. اچھا لگدے جڑے لے یعنی مختلف ہنر دے نال کوئی شخص سارے کول کوئی مہربان دوست تا تشریف کے ناوے جی ایک تاں بالکل ہی پرسوں سارے کول گزرے اساتذہ دا عالمی ڈی جی جی چونکہ تسا ایک استاد ہو ٹیچر ہو استا کو ڈی دی مبارک بھی پیش کریں دے. سارا اگلا سیگمنٹ بھی ان ٹیچرز دے اعزاز دے وچ منعقد ہونا انشاءاللہ. تسا ماشاءاللہ استاد ہو تہاڈا حق بن دے. بالکل سر. تے اساں اج یعنی تہاڈی شاعری دے بھی گل کرنی ہے. اساں تہاڈے کول حکمت دے بھی فارمولے تہاڈے کول جاننے. مہربانی. بنیادی طور تے تسا دسے کہ 6ویں کلاس ہوتا کوئی شاعری دا شوق پیدا تھیا. کیا تسا شاعری شروع کر دیتی ہے 6ویں کلاس؟ بالکل سر. ان وقت کوئی شعر یاد ہے تو؟ جی سر. اچھا چلو یہ سن دے ہیں تہاڈے کول نال نال. تہاڈے صاحبزادے ماشاءاللہ جنید دولتانہ صاحب سارے کٹھے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اسمائلنگ فیس ہے. تسا موسیقی کیویں تہاڈا رجحان کیویں پیدا تھیا موسیقی ال؟ السلام علیکم. سب تو پہلے میرے کو بچپن تو شوق ہے. یہ کیڑا بچپن ہے حالی تو بچپن چلتا ہے. نہیں بچپن بالکل چھوٹی عمر تھا. اچھا بالکل چھوٹی عمر. جس میں پڑھدا بھی حامی ہوں ٹائم تو شوق ہے. ویل نال نال سٹڈی بھی کیتی نال نال سکھدا بھی رہا. تعلیم ہن بھی حاصل کریں دے پے؟ جی ہن چھوڑ دیتی ہے. اچھا تعلیم مکمل کر کی دی ہے؟ جی میٹرک کیتا ہے. اچھا ان دے بعد اگر تعلیم نہیں کی ول موسیقی دی تعلیم والے پاسے؟ جی جی موسیقی باقاعدہ سیکھی ہوئی موسیقی؟ جی جی باقاعدہ. کہیں استاد کول سیکھی ہوئی؟ جی جی خان صاحب اللہ دی لونے والے میرے دادا استاد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تے انہاں دے شاگرد ہیں ریاض حسین انہاں کول باقاعدہ انہاں کول سیکھتے پے باقاعدہ؟ جی جی. تے آپ گیت کمپوز بھی کریں دے؟ جی جی. اچھا ماشاءاللہ. ہن اگر اسا چاہوں کہ تہاڈے والد صاحب دی موجودگی وچ تاکو ریکویسٹ کروں کہ ساکو کو گیت سناؤ جی ضرور. تساں والد صاحب دی موجودگی وچ کوئی حجاب تے فیل نہ کرے؟ نہیں نہیں گیت سنا دے سو؟ جی بالکل. کیڑا گیت سنے دے پے؟ میرا گیت ہے پیا من من میں ڈھولا. اچھا ماشاءاللہ والا ستر گیت سن دے ہیں. جی. من ونج وے ڈھولا چھڈ دے جدائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں ڈھولا لڑائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں ڈھولا لڑائیاں من ونج وے ڈھولا من ونج وے ڈھولا کوٹھے تے بازے مینوں تلک دے ڈھولا نرازے مینوں تلک دے ڈھولا نرازے من ونج وے ڈھولا من ونج وے ڈھولا لگیاں نے جڑیاں رب سائیں ملاوے آسان بڑیاں رب سائیں ملاوے آسان بڑیاں من ونج وے ڈھولا من ونج وے ڈھولا وکدے پتا سے چل ڈھول مانے خوشیاں تے ہاسے چل ڈھول مانے خوشیاں تے ہاسے من ونج وے ڈھولا
मन वन वे ढोला आयान कूंजा पलक रुसियावत दे खा गईयां मूंझा पलक रुसियावत दे खा गईयां मूंझा मन वन वे ढोला। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छी आवाज़, माशाल्लाह। और अच्छी गिरफ्त और तर्ज, तर्ज तौरी बड़ी जी जी, ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ अपनी ਮੈਂ कंपोजिंग है तौरी? जी जी अपनी ते ਕੰਪੋਜ਼। शायरी अबू जान दी है? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। अबू दी शायरी नहीं वे गांदे? ਅਬੂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा, ਜੀ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सही है। सराइकी कलाम गिनदे उसमें? जी जी, सराइकी कलाम। ठीक। दुल्ताना साहब जी सर। उमें तो तौरा मुकम्मल ना है माहर तौरे नाम दे नाल जी जी। मुकम्मल तौरा नाल लगदे नौबहार दुल्ताना साहब जी। अदब दे तुसां नौबहार दुल्ताना दे तौर ते जी जी। जाने वेंदे जी। पे। ते अगर मैं आगाज़ करां तौरी शख्सियत दे तारुफ तो यानी तदरीस तो शुरू करें जी जी। तो क्या जिम्मेवारियां निभांदे पे शोबे तदरीस ते? मैं सर एज ए EST टीचर हाँ सर। ठीक है। क्या सब्जेक्ट पढ़ेंदे पे? सर जनरल सब्जेक्ट। ठीक है। ये स्कूल किस जगह है तोरा? EST गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बलोचन सर, तहसील कबीर वाला। तहसील कबीर वाला? जी जी। ठीक है। बड़ी सरसब्ज और शादाब जगह हैं। जी जी सर। नहर भी कोई लंघदी हो सी, बिल्कुल, सब्जा भी बिल्कुल सर। दिलशाद बात थी वेंदो सी। सही है। माशाल्लाह। स्कूल दे बूहे ते साडा राजवा चलदा पे। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। क्या तुसा खुद अपनी शायरी अपना कलाम कहीं कोलू सीखिया या खुद अंदर अपने अंदरू जनरेट थी तुम्हारी शायरी? सर बुनियादी तौर ते जेह्ड़ा शहर होंदा सर गॉड गिफ्टेड है। अलबत्ता उस्ताद की जरूरत जरूर पौंदी है क्योंकि नोक झोंक वास्ते इल्म महरूज इस्लाह वास्ते तो गिननी पौंदी है। जी जी इसलाह गिननी पौंदी है, लेकिन अगर अंदर जरासीम नहीं है तो इसलाह का कोई फायदा वाल नहीं। इस्लाह दा कोई कोई नहीं। अगर असा ताकू दरखास्त करूं अपना कोई कलाम सुनाओ, जी। केड़ी केड़ी जुबान करेंदे भी शायरी वैसे? मैं सर ज़्यादा उर्दू और सराइकी लिखे। हुण सराइकी तो सुनाओ ते अग्गा माल तोरे उर्दू सुनाओ। जी सर। जी। ये तोरी किताब है माशाल्लाह। जी सर। ये दिखाओ जरा किताब सामने करो, टाइटल है ये जड़ी हाथ च कीती बैठे हुए किताब। नहीं नहीं, ये सामने तुसा आप सामने करो ना, ये कैमरा और ये किताब दिखे सी, ये सामने करो ना, ये कैमरा तोरी किताब दिखे सी ताकि पता लगे तोरी किताब माशाल्लाह ठीक है। सही कलाम गजल है सर के किथाहन दसाओ बहारां दे मौसम। वाह। किथाहन दसाओ बहारां दे मौसम, ओ शफकत मुहब्बत प्यारां दे मौसम। आहा, क्या बात। नहीं मुड़ के आंदा ओ बचपन दा वेला, वाह 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 वाह। नहीं मुड़ के आंदा ओ बचपन दा वेला, ओ मासूम चेहरे ओ यारां दे मौसम। गुलेंदा वदाहां में उजड़े चमन विच, मेहरबानी के गुलेंदा वदाहां में उजड़े चमन विच, गुलाबां दी खुशबू बहारां दे मौसम। वाह। मैडे घर दा मौसम ते पैसा देला, मैडे घर दा मौसम ते पैसा देला, उन्हां दे करोड़ां हज़ारां दे मौसम। क्या बात है। ए पगड़ी वटा के पे इज्जतां लुटेंदन, ए वाह। पगड़ी वटा के पे इज्जतां लुटेंदन, किथां रह गए ओ यारां दे मौसम। मैडी आरजू ते इहा नौ बहार है, मैडी आरजू ते इहा नौ बहार है, न देखा कड़ाही मिखारां दे मौसम। वाह। किथां हन दसाओ बहारां दे मौसम, किथां हन दसाओ बहारां दे मौसम, ओ शफकत मुहब्बत प्यारां दे मौसम। वाह। वाह मेरी आरजू वाह। मेरी आरजू तो इहा नौ बहार है, न देखा कड़ाही मिखारां दे मौसम। क्या बात है, बहुत अच्छा ख्याल, बड़ा अच्छा। एक कलाम भी सुनाओ सराइकी दा। मेरे दिल ते कीता वार, मेरे दिल ते कीता वार, छोटी प्यारे सर के तेरे सोने हार सिंगार। गोरा मुखड़ा नैन शराबी, गोरा गोरा मुखड़ा। मुखड़ा नैन शराबी, वाह। कर गए मेरा दिल बीमार। वाह, वाह, मेहरबानी कि फुल गुलाबां वांगू लगदी, फुल गुलाबां वांगू लगदी, तेरे होठां दी मुस्कार, तन मन मेरा कैदी कीता, तन मन मेरा कैदी कीता, तेरे भोछण दे लश्कार। वाह। मैं मस्कीन निमाणा जगते, मैं मस्कीन निमाणा जगते, तूं ऐ अल्लड़ जेही मुटियार। वाह। मैनू डाढी चंगी लगदी, मैनू डाढी चंगी लगदी, तेरी मिठड़ी जे गुफ्तार। सिर ते चाह बदनामी लै लई, सिर ते चाह बदनामी लै लई, सोहणीए तैनू करके प्यार। मैं मजबूर दीवाना तेरा, मैं मजबूर दीवाना तेरा, दुखां दे विच तार मतार। नौ बहार दा बलदा सीना, नौ बहार दा बलदा सीना, हुण तां आके सोहणीए ठार। वाह। मेरे दिल ते कीता वार, मेरे दिल ते कीता वार, तेरे सोहणे हार सिंगार। क्या बात है जी, अच्छा कलाम है माशाल्लाह।
जुनैद करें ताकू ख्याल है कि अबू की तरह शायरी की बनी जे जी ख्याल भी आए और कोशिश भी करे ना मैं डोढ़े तक पहुंच सका। डोड़े तक आए ही वे जी जी कुछ लिखा भी वे शायद मेरे को याद कोई ना सी क्योंकि अच्छा। काफ़ी पुराना जड़ा मतलब कोशिश की जी जी कोशिश की थी उनकी इस्लाह तो साबु कुल की है तो सब कोई बड़ा बिया उस्ताद रखे आपने बस गा गा के अंदाज़ा थी वेंदा ना बंदे को यानी कि दोड़े गा गा के वाला यानी डोड़ा लिखा भी है वालों को गाया भी है जी जी क्योंकि ये रिदम वाली का याद तो कोई पता नहीं। ही ना अगर सुनना चाहूँ तो कोई याद कोई नहीं याद कोई नहीं। अच्छा कोई गाल नहीं नौबहार साहब शायरी ठीक है तोरे अंदरों एक क्रिएशन दी शक्ल च बह रही जाहिर है एक खुदा दात सलाहियत है जी सर। और अल्लाह हर कहीं को नहीं नसीब करेंदा बल कहीं को होंदी है तो को पता नहीं लगता जी जी उनके अंदरों वो बहर नहीं निकल सकती बिल्कुल सर। वाल उनका रिजल्ट निकलते कोई शायर बनन तो रह वेंदे जी। मगर बाज़ लोग ई गल शायरी या फर्ज करो राइटर या एक अच्छा पहलवान ई गल अच्छा पहलवान बनते कि उनका वालिद एक बड़ा अच्छा नामी गिरामी पहलवान होंगे जी। क्या तोरे घर च कोई तो पहले शायरी करेंदा पिया सर जी मेरे वालिदैन अनपढ़ हैं जी कोई शायरी साढ़े खानदान ने पिछे किसी नस्ल च नहीं मिलती सही अलबत्ता मेरे चाचे एक मौसीकी नाल ओदा तलक जरूर है उनके असरात वाल माशाल्लाह साहब उनके असरात मेरे दो चाचे एक चाचा एक चाची दा कज़न वो वंजली बीन शरना शौकिया शादियां ते बजावनी ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਅਰੂਜ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ सही है और जुनैद इस फील्ड आना सर कोई अचानक नहीं चूँकि मैं शहर हम मौसीकी नाल भी लगा हुआ है शायरी और मौसीकी लाजिम मलजूम है चोली दामन के साथ है जी, जी। बिल्कुल नहीं नो ਤੇ ਅਲਬੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ कि भी तो सब मौसीकी ਕਿ ਦੌਲਤਾਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਸਰ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ अलग एक एक कसब है जी, जी। एक शौक है एक बहर आना चाहिए ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਸ ਪਾਸੇ, ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਜੀ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਮੌਸੀਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ 4 ਹਨ ਸਰ ਇਹ ਟਾਈਮ 4 4 ਹਨ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ जी तुसा किताबां कड्डो अस जुनैद नाल गल कर गंदे इतनी देर ठीक है सर। तुसा मौसीकी अपने उस्ताद साहब को भी तरबियत गिंदे पे जी, जी, बकायदा जी, जी। और अपने कोशिश करेंगे डोड़े भी मैं जी, अपने लिख जी, के भी गावा जी, जी। अच्छा क्या लगता है गीत अच्छा लगता है मेरे को ज़्यादा डोड़े पसंद हैं और शायरी दे विच ज़्यादा जड़ा मेरे यानी कि फेवरेट शायर समझ लो वो वाले साहब हैं अब्बू अच्छा, होरां दा माशाअल्लाह, काफ़ी सारा ठीक। कलाम है जड़ा यानी कि प्रोग्राम्स दे विच ते रिकॉर्डिंग्स दे विच वैसे भी गाए रखना और वैसे भी आगाज है एक डोड़ा अगर होवे तो बड़ा गीत जी, को बड़ी जी। जान मिले जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और सारा बड़ा कल्चर है साइड दे गुलकार दा कि असा सराइकी जितने गुलकार हैं सारे बसेब दे डोड़ा होंदे तो उन्हें नाल जरा जान जी पए। डोड़ा होंदा है वल माया जी होंदा है तोरे किताबा देखना चाहसूं नौबार साहब ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ इनका ਹੈ नाम दसो किताब दा ਅਕਸੇ ਨੌਬਹਾਰ अक्से नौ बहार ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ये फर्स्ट किताब है ਇਹ तो ਫਸਟ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ। 2003 ਚ ये भी शायरी है ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਰ। ठीक है ਇਸ- दूसरी किताब सर ये बारान रहमत है बारान रहमत ये नातिया कलाम है सर नातिया कलाम इसे मुकम्मल नातिया कलाम है। ठीक है माशाल्लाह और तीसरी तीसरी किताब भी सर नातिया कलाम है बारान रहमत अच्छा ठीक ये है सदोम है इसका दोम ये मुकम्मल उर्दू है सर ठीक है और फोर्थ किताब फोर्थ किताब सर ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਬੈਠੇ जी जी सर ये सराइकी ठीक। किताब है सर ठीक है इसे मुकम्मल सराइकी कलाम है सही है ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤहकीक ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਕੀਦ और तहकीक अच्छा किस किस से तहकीक की थी वे ਇਹ ਸਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਏ थे ठीक सारे हो गया अच्छा बात माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। शख्सियत फन अच्छा ये भी बहुत अच्छा जी, जी, अच्छी मकसद- किताब जी, है जी। माशाल्लाह या ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਰ माशाल्लाह ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ तुसा हुन बाकायदा तौर ते एक शायर एक माशाल्लाह तहकीक भी तौर ते हुई पई है जी जी एक मन्ने तने शायर दी हैसियत नाल कोई अवार्ड्स कोई दूर अंदर मुशायरे पढ़न दा इत्तफाक ऐसा सर हुकूमती सतह ते तो कोई अवार्ड नहीं मिलिया जी लेकिन प्राइवेट तंजीमां के हवाले नाल काफ़ी अवार्ड मिले अणगिनत अवार्ड गोल्ड मैडल मिले और इंटरनेशनल सतह ते भी सर इंडिया तो इटली तो और भी मुख्तलिफ मुल्कों तो मैंने तारीफी सनरात गोल्ड अच्छा। मैडल मिले ठीक और पाकिस्तान की काफ़ी तंजीमां ने मैंने गोल्ड मैडल तारीफी सनरात दी यानी गोल्ड मेडल भी तुसा माशाल्लाह जी, जी, वसूल सर। कीता अवार्ड्स भी ताको अवार्ड भी मिले शील्डा मिली ठीक शील्डा मिली जी, हैं जिथे तो मुशायरे पढ़ते सो जाहिर साफ है। साफ ज़ाहिर है सर लेकिन सम टाइम होंदा ना कोई मुशायरा इंसान जीत दे पता लगदे कि मैं कोई तो फर्स्ट अवार्ड नाल ऐसा कोई चांस बनया ऐसा चंद सर एक तंजीम है सर इटली थी
ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰ ਕੋਈ 300 ਸ਼ਾਇਰ ਵਟਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਉਸ 300 ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ 125 ਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਸਰ ਸੰਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 300 ਸ਼ਾਇਰ ਵਟਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 125 ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਸਰ ਉਹਦੀ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠਣੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਪੂਰਾ- ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕरेंगे ਪਿਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਨਹੀਂ। कहीं ने मैं रुझान भी नहीं मैं ਕੀਤਾ समझना कि मैं सर अजी खुद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੀ ਆਪਕੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ जी, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖੇਂਦੀ जी जी ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖੇਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮ ਕਰਤਾਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਜੋੜੇ जी सही ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ठीक है ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਕਹੀਂ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉਮਰਾ ਔਰ ਰੋਸਾ को याद नहीं रखेंदी सही ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹੂੰ ਦੌਰ ਦੇ ਕਲਮ ਕਰਤਾਸ ਨਾਲ बिल्कुल ऐसे कुछ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਮਰਾ को ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ जी जी सही ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਿਬ को ਜਾਣਦੇ सही ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲੀ को ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਲਮ ਨਵੀਸਾ को ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ बिल्कुल बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਮਰਾ ਔਰ ਰੋਸਾ को ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं नहीं जानते ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कलम नाल जरूरी ਕਲਮ है ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ सही ਆਵੇਂਦਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ आमीन ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। आमीन ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲਾਦਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਟਲਾ ਸੈयद ਕਬੀਰ जी ਇਹੋ ਖਿੱਤਾ ये ਦੱਸਿਆ ये सर ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ बिल्कुल सर पर रांगो दे नाल जेड़ा ने गांव में सर तहसील गाँव कबीर दे है विच है। जी गांव दे विच ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉਸੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? नजदीकी गांव सर कुराई बलोच ਠੀਕ ਕੁਰਾਈ ਬਲੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ये कुराई बलोच ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ प्राइमरी तक उत्थे तालीम हासिल ਉੱਥੇ की ਤਾਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। फिर मिडल दी तालीम सर गवर्नमेंट हाई स्कूल हाजीपुर ਸਰ ਅਸੇ ਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ जी कोई ना सर ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਾਬਿਲ ਸਤਾਇਸ਼ वालदा दी सर बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तालीम हासिल करा ਬਹੁਤ क्योंकि ਅੱਛਾ मेरे नाना जेड़ा ना थे वो जी। सूबेदार आर्मी दे अंग्रेजी दौर च रह चुके हैं ਠੀਕ वालदा ने इस पासे बड़ा शौक है ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ एमए एजुकेशन कीता सर एमए सरेकी कीता है ਠੀਕ ਹੈ बीएड कीता है 4 साल कीता है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? सर एमए सरेकी में 2022 च कीता है ਸਹੀ एमएड 2013 च कीता है तिब 2001 च कीता है ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਆਪਣੀ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ जी जी सर सर 2022 च मजे की गल है सर कि मेरे बेटे ने एमए कीता और मैं भी एमए कीता सर ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ असा बाप बेटा और ये तो मेरा शागिर्द भी सी ਅੱਛਾ मेरा एक शागिर्द भी उन्हें भी- इम्तिहान उन्हें दे भी रहा हासिल सी कि कीता ਅਸੀਂ बाप बेटा और शागिर्द ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਜੀ, ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ बड़ी खुशी हुई है फखर भी महसूस होता है। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ और ਬੱਚੇ सेम ਵੀ सब्जेक्ट ਤਾਲੀਮ- सर सेम ਇੱਕੇ क्लास ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਵੇ ਬਕਾਇਦਾ जी जी सर ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਤਨੀ ਬੀਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ सर बच्चे ਨੂੰ दरअसल मैं बेटियां ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੂੰ ताकि बच्चे ਨੂੰ लगन लगे शौक लगे या कोई मास्टर ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हम मेरा ग्रेड भी ठीक आई ਸਹੀ लेकिन सिर्फ अपने स्टूडेंट ਨੂੰ और अपनी औलाद ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵਧੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਧੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਮਨ ਵਕਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਖਤਤਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਫਐਸਸੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਥੀ ਚੁੱਕਾ वाह आप भी प्रोफेसर हैं ठीक है तो ऐसा उन्होंने पूछा कि सर ये राज होना कि जी हमने देहात के लोग हैं अर्ली मैरिज हमारी हो जाती है जी। अब मेरा बच्चा भी यहाँ स्टूडेंट था ऐसा ही। आज प्रोफेसरी में दाखिल हो गया मैं भी पढ़ाता हूँ तो बड़ा एक अच्छा लगता बड़े खूबसूरत ताजगी का एहसास जी, थींदा क्या पैगाम देसो सारे देखने वाले सर जी मैं तो पैगाम देसा कि कैद आजम जिस तरह आदमी से काम काम और काम मैं चूँकि एजुकेशन नाल तल्लक है मैं अक्सर सर कि तालीम तालीम और तालीम सुभान अल्लाह बहुत अच्छा पैगाम आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ के नाम एक अच्छा और खुशगवार एहसास पैदा थे अल्लाह सलामत रखे जुनैद क्या सुने दे पे सब ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, वाह वाह ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਤਰਸ ਅਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ, ਜੀ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਤਲੇ ਦੇ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਕਹਿਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਦਸਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦਸਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਰੁਆਵਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਰੁਵੇਂਦਾ ਏ ਹਸਾਵਣ ਦਾ ਕਹਿਣੋਂ ਵੀ ਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਏ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣ ਦਾ ਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਵਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾ ਸੁਚੇਂਦਾ ਏ ਮਨਾਵਣ ਦਾ ਕਹਿਣੋਂ ਵੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਏ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਮਲਾਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਮਲਾਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬੁਲਾਵਣ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵਣ ਦਾ ਕਹਿਣੋਂ ਵੀ ਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੂੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਏ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣ ਦਾ ਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁਲਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ असां उन सैगमेंट ते दाख़िल भी थींदे हैं कि जिथा मेरा दिल करेंदे कि मैं आवन वाले मेहमाना को एक बारी उठी के अकीदत भरा सलाम पेश करा यानी वो मेहमान ये 5 अक्तूबर हुण गुजरे अज दूसरी वार है कि वो मेहमान जेड़े मुआशरे को मुआशरे च रहण वाले इंसानों को तरबियत और उन्होंने ज़िंदगी गुजारण का कसब और हुनर सिखेंदन अगर वालदैन बच्चे को बोलना सिखेंदन तो उस्ताद मैं उस्ताद की गल पे करें उस्ताद ने यह दसना होंगे कि कित्थां और किहड़े मकाम ते बोलने ये जिहड़ी परफेक्ट टाइमिंग है ये इंसान की कामयाबी च एक अपना किरदार अदा करेंदी है उस्ताद की अजमत को सलाम क्योंकि उस्ताद रोशनी है और इन रोशनी तो तालिब इल्म अपने वास्ते जिंदगी गुजारन के बहुत सारे राहां की रहनुमाई
हासिल करेंगे। अज साढ़े नाल मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सजाद नईम साहब तशरीफ रखेंदन। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू दे एमएसएन यूनिवर्सिटी के अंदर, और साड़ी दूजी मेहमान डॉक्टर अजरा बतूल साहिबा सारे इकट्ठे तशरीफ रखेंदन। आप प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हैं BZU दे विच। दोवें मौत पर उस्ताद तशरीफ फरमा। 5 अक्तूबर उस्तादा दे असातिज़ा दे आलमी डी के हवाले दे नाल चूँकि उम्रीवार प्रोग्राम नहीं होंदा, अज असा गुफ्तगू करनी है अपने इन्हां मुअज़्ज़ज़ मेहमानां दे नाल। आगाज़ करेंदे पे अपने मोहतरम असातिज़ा। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने एक अहम दिन के हवाले से और एक अहम मौजू पर हमें बोलने का मौका दिया। आपका भी शुक्रिया और PTV मुल्तान का शुक्रिया। और डॉक्टर साहबा आपको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बहुत माशाल्लाह काइंड और बहुत ही कोऑपरेटिव, और आपकी ये जो दावत है इस पे आना हमारे लिए नागज़ीर था। एक तो ये कि टीचर्स डे हमारा ही दिन था, दूसरा ये कि शागिर्दों का भी दिन होता है। वाह बेशक, अच्छी बात ये है। असातिज़ा का दिन ही नहीं है, ये शागिर्दों का भी दिन वाह 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 वाह, क्या क्योंकि बात ये दोनों का कोरिलेशन बहुत हाई है। है। ये जो फराख दिली है जी यही मुआशरे का हुस्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आगाज़ करेंगे हम डॉक्टर साहब से, जी प्रोफेसर डॉक्टर सजाद नईम साहब से। डॉक्टर साहब, इंसान के वजूद और कमाल में 2 शख्सियात पाई जाती हैं। एक वो किरदार यानी शख्सियत का वो किरदार जिसे वालिदैन दुनिया में आ गया, चलना सिखा दिया, और एक किरदार वो जो स्कूल से अपने तालिब इल्मी के ज़माने से अपने उस्ताद से हासिल करता है। कहते हैं कि उस्ताद जो आलम मादा से आलम रूहानियत तक की गाइडलाइन देता है अपने तालिब इल्म को, और वालिदैन ने, जैसे मैंने पहले कहा, अगर बोलना सिखा दिया है तो उस्ताद ये बताता है कि कब, कहाँ और किस जगह बोलना है। जी माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू या सवाल कहें आपने आगाज़ किया। तो आमिर साहब, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया के ये 2 वाहिद रिश्ते हैं, उस्ताद और वालिदैन। जब वो वालिदैन अपने बच्चों को और उस्ताद अपने शागिर्दों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उसमें कोई हसद या कोई इस तरह का वाह, पहलू नहीं होता, खालिस बल्कि खालिस और खालिस उन्हें में। खुशी मुयस्सर होती है। आज भी जब मैं अपने पुराने असातिज़ा से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक देहात के साथ है, गांव के साथ है, तो अगर मैं उस स्कूल का अगर नक्शा बनाऊँ तो एक बहुत बड़ा पीपल था, और पीपल के नीचे सारी गर्मियों में क्लासें बैठी होती थी। गोया उसका दामन इतना वसी था क्या बात। कि वो सबको अपनी आगोश में ले लेता था। और उस वक्त के जो असातिज़ा थे, बच्चों की सरजनिश करना अपना हक समझते थे, और वालिदैन को भी इस पे कोई एतराज़ नहीं बिल्कुल होता था, कोई एतराज़ नहीं। और बखुशी असातिज़ा के कुछ काम भी हम करते थे और कहते थे, सारा कोई सिलसिला था। और दूसरा ये था कि उनका सिखाने का अंदाज़, जब मैं अपने प्राइमरी असातिज़ा की बात करता हूँ तो उनका समझाने का और सिखाने का एक तरीका जो था वो धरती के साथ जुड़ा हुआ था। मिसालें इस तरह की देते थे, गिरदो पेश के हवाले से जो भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं, चीज़ें हैं, उनके साथ उन असबाब को मिला कर देखते थे। मसलन हमारे एक उस्ताद थे, जब हम 6ठी जमात में पहुँचे, मास्टर शरीफ हुसैन उनका नाम था। तो अब ज़ाहिर है कि जब आप 6ठी में पहुँचते थे 2 मज़मूनों से आपका वास्ता पड़ता था। एक अंग्रेज़ी, वो 6ठी जमात से शुरू होती थी, और दूसरा अलजबरा। तो वो हमें अलजबरा पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा, जी आज एक ऐसा आपको फार्मूला, देसी फार्मूला बताता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और वाक़अतन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 40 साल पहले और आज देखता हूँ, तो वो फार्मूला अभी तक मेरे जहन में क्या है बात। कि बरकत का ताया ज़रूर मुल्तान जाएगा। आपने ये जुमला याद करना है। बरकत बे से शुरू होता है, तो पहले ब्रैकेट का अमल करना है, फिर का अमल करना है, ताया तकसीम है, जमा मुल्तान मनफी है, जाएगा जमा है। तो उन्होंने एक पूरी तरतीब एक जुमले के अंदर अपने दानिश के ज़रिए बता दी। तो आमिर भाई, ये हर अहद और हर इलाके और ख़ित्ते के असातिज़ा जो हैं, उनका अपना एक अंदाज़ होता है तदरीस का, और हम भी खुशकिस्मत हुए कि हम भी उसी शोबे से वाबस्ता हो गए। तो एक अच्छा उस्ताद
اب اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اب ویسے تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ 5 اکتوبر استاد کا دن ہے, ٹیچر ڈے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جس دور میں ہم پڑھتے تھے تو سارے دن ہی استاد کے ہوتے تھے, کیا بات, احترام کے دن ہوا کرتے تھے, اور استاد بھی ایک بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اور گلی محلے میں اگر کوئی غلط کوئی بات کوئی کر رہا ہے, کوئی ان کا شاگرد جو تھا, وہ وہاں بھی کلاس ٹائم کے بعد بھی ایک اپنا حق سمجھتے تھے اس کو سمجھانا. گویا تربیت کا عمل 24 گھنٹے جاری ہے. اور کیا خوبیاں کیا تھی ان میں, وہ ڈیووشن تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پرائمری کا یا مڈل کا امتحان دینا ہوتا تھا تو اساتذہ ہمیں اسکول کے اندر اضافی وقت پڑھاتے تھے, 1-2 گھنٹے صبح بلا لینا اور چھٹی کے بعد بھی 1-2 گھنٹے. گویا پوری ایک ڈیووشن ان کے ساتھ. پھر ظاہر ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے آپ کا, تو وہ جو ایک پرائمری اساتذہ والا ایک پیار اور محبت ہے, باقی بھی اساتذہ ظاہر ہے کہ ہر سطح کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ ابھی تک نقش ہیں ذہن میں, وہ کیسے ہمیں پڑھاتے تھے. ایک میرا استاد تھا, انہوں نے کلاس شام کا وقت, اب چھٹی 3 بجے ہوتی ہے سردیوں میں, تو شاید میں پوری طرح توجہ سے پڑھ نہیں رہا تھا, تو انہوں نے سرزنش کی, کچھ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ہاتھ سے انہوں نے وہ کیا بھی, خدمت بھی کی. لیکن اگلے دن جب میں آیا ہوں اسکول میں تو انہوں نے جو کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ کل جس ویلے تو پڑھ رہا سی دا, کچھ تیرے جائز وجیاں کچھ نجائز وجیاں, جڑی جائز وجیاں وہ ٹھیک ہے, جڑیاں نجائز وجیاں میں وہی معافی مانگتا. میں کہتا ہوں کہ یہ استاد تھے, استاد شفیع سلیم صاحب تھے. عظمت ہے یہ اس وقت کے استادوں کی, اب بھی ہے. استاد کا ہر وقت استاد کا ہے. میں عرض کروں کہ میں خود دیکھیں طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں, ظاہر ہے ہر شخص گزرتا ہے. میرے استاد اب ضعیفی کی عمر میں چلے گئے, جن سے میں نے 9th اور 10th میں پڑھا ہے, مگر ابھی بھی, اب میں 5 کو بھی گیا ہوں ان کے یہاں, ہر سال جاتا ہوں گائے بگائے بھی, اور میں جب بھی جاؤں گا میں سیدھا ان کے احترام گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے ان سے سلام کرتا ہوں, محبت لیتا ہوں, وہ بھی مجھے سینے سے لگا کے اپنے, پھر ہم ساری پچھلی کہانی یاد کرتے ہیں. بالکل. اور ہر سال تقریباً ہمارے ساتھ یہ گزرتی ہے. ابھی ضعیفی میں چلے گئے, مگر ایک وقت تھا ان کا, ایک جلال بھی تھا, ایک جمال بھی تھا. اور ملک مسعود بھٹا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے ٹیچر تھے, مختلف عہدوں پر بھی رہے ہیں. آتے ہیں عذرا بطول صاحبہ کی جانب. استاد سے ہم استانی کی جانب آ گئے ہیں. استانی ہونا کیسا لگا؟ جی ایک تو یہ بات میرا خیال میں ہر بندے کو پتہ ہے, اور بینگ اے مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کا پروفیشن ہے. سبحان اللہ. جب ایک نبی تعلیم دے رہا ہے, اس سے بڑی کوئی سینکٹیٹی اس شعبے کی کوئی نہیں کہ ہم نبیوں والا جو ہے وہ اپنا پیشہ اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں سے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر کون سی انبیاء میں کوالٹیز تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آتے تھے. تو ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں ایک استاد ہوں, اور بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان بورن استاد ہوں, کیونکہ یہ استاد بنانے سے یہ ٹریننگ سے نہیں ہوتی. ٹریننگ از اونلی فار دا اینیملس, بٹ ہیومن مائنڈز آر ایجوکیٹڈ. یو نو کہ آپ, تعلیم وہ ہے جو آپ کی روح کے اندر سما جائے. تعلیم کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹ لیں اور جی پی اے لے لیں یا ہائی گریڈز لے لیں. تعلیم یہ ہے کہ آپ کے جوار و اعضاء, آپ کے حرکات و سکنات, آپ کی گفتگو میں وہ نظر آئے کہ یہ بندہ کیسا ہے. آپ بولے بھی نہ تو لوگ آپ کو پہچان جائیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے. تو میرا خیال میں استاد ہونا, جیسے آپ نے استاد نے کہا, ظاہر ہے بے شک وہ پرائمری کو پڑھا رہا ہے, بے شک وہ مڈل کو پڑھا رہا ہے, بے شک وہ آپ گریجویشن لیول پہ پڑھا رہا ہے, بے شک پوسٹ گریجویٹ پڑھا ہے, تو استاد ہی نا. تو میں تو تمام استادوں کو آج کے دن کے حوالے سے سلام کرتی ہوں, سلوٹ کرتی ہوں کہ وہ کیسے الف بے اور اے بی سی سے سٹارٹ کر کے کہاں ہائی ریسرچ کے اداروں میں وہ بھیجتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور پھر ان کا دماغ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی زیادہ چل رہا ہے. تو
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ مجھے کون سا کیا پروفیشن میں جانا چاہیے. حالانکہ میں نے ٹرائی کیا, میں نے CSS کے ایگزام کے لیے بھی ٹرائی کیا, وہ میری کچھ ایسا ہو گیا, میری مدر کی ڈیتھ ہوگی, میں نہیں دے سکی. میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ مجھے CSP آفیسر ہونا چاہیے تھا, مجھے ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. لیکن آج اس سٹیج پہ جب کہ میں پروفیسر ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے کہ میں استاد ہوں, کیونکہ بہت سے انسان آپ کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بغیر وہ چل نہیں سکتے, آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر وہ زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک لیڈر ہیں. ان اے وے میرا خیال استاد سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے. تو جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں ہم استاد جب آپ بنتے تو تبھی عزت ہوتی ہے نا. آپ جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی کوریڈور سے, آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا, لیکن ایک کلاس بھی آپ ان کے پڑھا لیتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ آپ کے فین ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے پاس کتنا نالج ہے. تو میرا خیال میں جو انسانوں کے ساتھ جتنے بھی پروفیشن ہیں ریلیٹڈ وہ سارے ہی اتنے خوبصورت ہیں کیونکہ ہم فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں, ہم آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو کنسول کرتے ہیں. لیکن اگر میں کسی انڈسٹری میں جاب کر رہی ہوتی اور میں بس یہی سوچتی کہ 2 + 2 4 ہے تو شاید ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو جاتی. تو میرا خیال میں جب اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ینگ ہیں, ان کے اندر پیشن ہے, تو پھر ہم بھی غور کرتے ہیں کہ کبھی ہم بھی ان کی طرح اسٹوڈنٹ تھے, ینگ تھے بہت زیادہ, اور آج ہم نہیں تو ہماری جگہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے, لرننگ کا کام. گو کہ لرننگ کا کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. مولا علی کا فرمان ہے نا کہ جس سے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میرا استاد ہے. تو جہاں استاد ہے اس کی عزت بھی ہے, تو اس کی میں عزت کرتا ہوں. تو میرا خیال میں یہ بہت قابل, آپ نے جیسے بتایا کہ قابل عزت پروفیشن. آپ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں, ان سے شیئر کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. تو حدیث میں بھی ہے کہ مان کا یا آپ کسی سے سلام لیتے ہیں تو وہ جو لمس ہے اس کی جو ہیٹ ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ڈوپامین جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, جو کہ خوشی کی علامت ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انسانوں سے آپ اٹیچ ہیں اور استاد سے بچے اٹیچ ہیں اور بچوں سے استاد اٹیچ ہیں. یہ نہیں کہ وہی صرف خوش ہے, ہم بھی اتنا ہی ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ نئی نسل ہے, ان کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں. یہ پودے کبھی بہت تناور درخت بنیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. آتے ہیں آپ خود کو دیکھ لیجیے, ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. آپ تناور درخت بنے ہوئے ہیں, اب آپ کی چھاؤں ہے, اس میں کتنے اور طالب علم نئے آ رہے ہیں اور اس چھاؤں سے مستفید ہو رہے ہیں. تو وہ چراغ سے چراغ ہی جلتا ہے. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم اور کتنے انبیاء نے تعلیمات کی طرف اساتذہ والا کردار ادا کیا. دنیا کے بہترین معلم ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو اخلاقیات بھی سکھائی ہے, معاشرت بھی سکھائی ہے, اور ایک سینس آف لیونگ جسے ہم کہتے ہیں, ایک اصول, ایک ضابطہ, ایک قاعدہ بھی سکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, آج سے 14 سال پہلے, 14.5 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم یہ ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ہمیں کوئی اور راستہ نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال اور ریلیونٹ سوال کہ کیا وہ جو انبیاء والا سلسلہ ہے اس کی ترویج ہو رہی ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے. عامر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ تو ایک آئیڈیل دور ہے, ہم اپنا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑا ایک 1400 سال پہلے والا رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک وہ روشن مثال کے طور پہ موجود ہے. جی اچھا, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی ہماری زندگی کا حصہ بنے. بہت سے اور علوم بھی آئے جس میں سائنس کے علوم بھی ہیں, باقی علوم بھی ہیں, سوشل سائنس کے بھی ہیں. اچھا, ان مضامین کی اپنی ایک بنیاد میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. آپ کے سوشل سائنسز ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمدردی اور زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ, اور کہاں تکلیف ہے اس کو زیادہ ایک اور طرح سے محسوس کرتے ہیں. سائنس آپ کو پتہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آپ کو, چیزیں دیتی ہے آپ کو, لیکن اس مضمون کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ مکالمہ کر سکے لوگوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا ہمارے جو سوشل سائنسز کے اساتذہ ہیں, اگر میں ان کی بات کروں, میرا خیال ہے کہ وہ
انسانی نفسیات کے زیادہ قریب ہیں وہ آپ کے طالب علموں کے مزاج، کیونکہ ایک خاص مضمون سے گزر کر ہے. میں کوئی نگیٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے سائنسز کے جو اساتذہ ہیں وہ اور طرح سے ہوں گے، لیکن وہ مضمون ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کے اندر ایک نرم دلی بھی پیدا کر رہا ہے. مکالمہ کیا ہوتا ہے، کہ کسی کی گفتگو کو کیسے غور سے سننا ہے، یہ سارا عمل اس کے اندر موجود ہے. اگلا مرحلہ آپ کے سوال کا ہے. آج جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کی ضرورت اب نہیں رہے گی، ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں رہے گی، مشین آپ کا علاج کرے گی، آپ کی تدریس جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ کر رہا ہوگا، آپ کو وہی پڑھا رہا ہوگا، تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ وہ استاد کا جو وجود ہے، کیا وہ جو اخلاقی سطح پہ اس کی ایک تربیت کر رہا تھا اس کو کیسے ہم پورا کر پائیں گے؟ وہ کمی کس طرح پوری ہوگی؟ کمی کیسے وہ تو پوری اپنی جگہ موجود ہوگی، کیسے پوری کریں گے اس کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جب آپ روبوٹک انداز میں، ظاہر ہے کہ یہ سینسیٹیو اور حساس معاملے کو مشین کے حوالے کر دیں گے تو وہ جذبوں والا لہجہ تو استعمال نہیں کرے گا. ان کے نزدیک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہی مزاج کے ہیں. استاد تو سمجھتا ہے نا، ایون وہ مزاج آشنا جو نہیں ہے. آشنا تو یہ اردو کے پروفیسر میں اسی لحاظ سے علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں اعلیٰ. خوبصورت ٹچ دیا ہے آپ نے. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا. آپ دیکھیں آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو بندے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قیامت کی نشانی ہے کہ قریب دور ہو جائے گا اور دور قریب ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یو کے یا یو ایس اے میں میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا وہ کیا کر رہا ہے. لیکن میڈم یہ بات کہ ظاہر ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے وقت کو روک سکتے ہیں، نہ گزرے ہوئے وقت کو واپس لا سکتے ہیں. زمانے نے فیصلہ کرنا ہے، اس دور کی ٹیکنالوجی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز زندہ رہے گی اور کون سی نہیں رہے گی، اور اس کے مطابق ہمیں ڈھالنا پڑتا ہے خود کو. اب آخری بات، اس روبوٹک دور میں داخل ہونے کے لیے کیا ہم نے کوئی اور اس طرح کا تربیت کا انتظام کیا ہوا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی اخلاقی طرز کا نصاب ہے یا میٹیریل ہے اس کو کسی نہ کسی سطح پر آپ اس مشین کا حصہ بنا سکتے ہیں. وہ روبوٹ جو ہے وہ اب تو وہ ڈیٹا کے بیس پہ چلے گا نا، جیسا اس نے ڈیٹا لینا ہے اس کے مطابق وہ بھی اپنی ایک شخصیت بنائے گا. وہ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اس ٹیکنالوجی کو ایک ٹیکل کرنے کے لیے کہ وہ کیا انداز اس کا ہو سکتا ہے، ابھی بہت کچھ کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جس عمر کے حصے میں ہیں، جو ہم نے اپنا ایک آئیڈیل اساتذہ کا ایک تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے، پتہ نہیں اگلے دور کی جنریشن جو ہے وہ اس سے واقف ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی بھی بہت کچھ بدل رہا ہے. ایسے ہی ہے. تقریباً کوئی 20-25 سال مجھے شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئے ہیں. اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرح سے چیزوں کی طرف نہیں ہے، وہ کتاب کی طرف مائل نہیں ہے. اس کی کتاب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کوئی آخری صدی سے ہم گزر رہے ہیں. جی صفحے اور کتاب کی خوشبو اور اس کی عشق کی کسی آخری صدی سے ہم بالکل ایسے. بہرحال ہمیں ایک روشن صبح کی طرف بڑھنا ہے، ہم مطلب مایوس نہیں ہوتے. کچھ خواہش تھی کہ میں ٹیچر بن جاؤں؟ جی. کسی بڑے نے کہا تھا کہ آپ ٹیچر بنیں، جی مجھے یا اپنے اندر کسی ٹیچر کو محسوس کیا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں بہت چھوٹی کلاسز میں تھی تو اپنے ایج فیلوز کو جمع کر کے میں انہیں کچھ نہ کچھ پڑھایا کرتی تھی. آئی واز ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، تو ہمیشہ ٹیچرس جو ہیں وہ مجھے اپنی گڈ آئیز میں رکھتے تھے کہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے تھے. تو جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب استاد کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہو جاتا ہے نا، اور استاد کو بھی آپ سے لگاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اندر پیشن ملٹی پلائی ہوتا ہے. یعنی آپ دن رات یہ سوچتے ہیں کہ میں نے استاد کو خوش کرنا ہے. تو میرا خیال میں سمجھتی ہوں کہ میں پیدائشی استاد تھی. پھر جیسے جیسے کلاسز بڑھی ہیں تو میں نے الحمدللہ کہ میں پرائمری میں بھی اسکالرشپ لیا،
फिर मैट्रिक में भी मैंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप लिया, फिर एफए में भी मैंने स्कॉलरशिप लिया, बीए में भी लिया, फिर एमएससी में भी लिया, एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने, और मैंने एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट थी, और पीएचडी में मेरी टॉप 3rd पोजीशन थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये समझती हूँ कि ये सारी मेहनत मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं की थी, मैंने इसलिए की थी कि मैंने अपनी जो नई नस्ल है उसको ट्रांसफ़र भी करना है ये नॉलेज। तो ये जो शौक़ था, अगर आपको शौक़ नहीं है अपने प्रोफेशन में, तो फिर ऐसे ही है जैसे आप एक ठंडे लोहे को चोटें लगाते रहें और वो कोई शेप ना दे सके आप अपनी शख्सियत को। तो जब तक आपको अपने प्रोफेशन से लगाव नहीं होता तो आप कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल में कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े तमगे ही लें तो उस्ताद हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। उस्ताद तो वो है जो क्लासरूम में है, वो आपके शागिर्दों को पता है, दे आर द बेस्ट जज। और मैं ये समझती हूँ कि वो जो स्टूडेंट हमें फीडबैक देते हैं कि ये हमें समझ आता है, तो तब हमें एहसास होता है कि हम शुक्र अदा करते हैं कि आज का दिन हमने अच्छा पढ़ाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि ये हमारे पास अमानत है इल्म, इसमें हम ख़यानत नहीं बड़ी करना अच्छी बात चाहिए, की ख़यानत नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से उस्ताद ऐसे भी देखे हैं जो अपने शागिर्दों को सिर्फ इसलिए नहीं ज़्यादा इन्फ्यूज़ करते नॉलेज कि ये हमारे मुकाबले में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल में ऐसे बंदों को उस्ताद होना ही नहीं अच्छी चाहिए। जो आपने बात की मुकाबले में जाके, डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में मैं किसी काम से गया तो वहाँ 1-1.5 मिनट के वक्फे में 2 तालिब इल्म प्रोफेसर साहब के साथ में बैठा हुआ था, किसी के साथ आए और उन्होंने बात की, और उन्होंने 1-1.5 मिनट के अंदर 2 डिफरेंट तासुरात के साथ अपने दोनों तालिब इल्मों को अटेंड किया। जब वो चले गए तो मैंने कहा ये आपके दोनों आपके स्टूडेंट हैं? उन्होंने कहा जी मेरे हैं। तो मैंने कहा आपने इस 1-1.5 मिनट के अंदर मैंने आपके अंदर से 2 अलग-अलग तासुरात देखे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं इनकी बात आगे लेके चल रहा हूँ। उन्होंने कहा जो पहले आया था ना, जो पहले आया था वो अगले 2-4 माह के अंदर यहाँ से फारिग तहसील होने वाला है, और कभी इम्कान है कि 2-6-7 माह के बाद वो हमारे साथ यहाँ बैठा हो। तो उसको मैंने एक और तरह से ट्रीट किया है, और ये बाद में आया इसको भी 2 साल पढ़े हैं, इसको मैंने और तरह ट्रीट किया है। मुझे याद आता है अपने यानी प्राइमरी सेक्शन या उससे ज़रा पहले, जब हमें हमारे उस्ताद गाचनी गूंदने का भी तरीका सिखाया करते थे कि इसको किस तरह गूंदना है और इसको तख्ती के ऊपर किस तरह लगाना है। उस्ताद तो ये है ना जिसने अलिफ लिखना सिखाया है, जिसने बे लिखना सिखाया है, जिसने जीम सीन पे और इनको जोड़ के लफ्ज़ बनाना और बोलना। वो जो आगाज़ में मैंने कहा कि वालिदैन ने सिर्फ बोलना और चलना सिखाया, उस्ताद ने कहा चलना कैसे है ये भी सीख लो, उस्ताद ने कहा बोलना कैसे है ये भी सीख लो। तो हम इस जदीद दौर में, जो हम साइंस के दौर में हम गुज़र रहे हैं, हमारा तालिब इल्म भी बड़ा होशियार है। अब गाचनी और उसका ज़माना नहीं है, तालिब इल्म उस तरह का नहीं है, वो ख़ुद से कुछ पढ़ लिख कर आता है। क्या हम अपने तालिब इल्मों को उस बुनियाद से हमें दोबारा सिखाने की ज़रूरत है, या हम सही सिमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आमिर भाई, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी टेक्नोलॉजी है या ज़माने के तकाज़े हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते, उसके साथ चलना पड़ता है। आपकी रोज़ी रोटी के वसीले वक्त की रफ्तार आपकी रफ्तार है, उसके साथ आपको चलना पड़ता है। बाकी जो पहले आपने बात की कि असातिज़ा सबको एक ही नज़र से देखते थे, तो एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। कहीं पढ़ा था मैंने, किसी एक मजलिस महफ़िल में उस्ताद मौजूद था, तो एक नौजवान आया, बहुत करीब आया और कहा कि मैं फ़लाँ हूँ और मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, मैं शागिर्द हूँ आपका, और आपकी एक बात से मुतासिर होकर मैंने भी इस शोबे को मुंतखब किया कि मैं उस्ताद बनूँ। तो उस्ताद ने पूछा भी कौन सा वाक़या ऐसा? कहते जी एक दफ़ा आप मेरे प्राइमरी के उस्ताद हैं, तो एक हमारे तालिब इल्म की घड़ी चोरी हो गई थी, तो आपने सब तालिब इल्मों से कहा कि आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें, और हमारी तलाशी ली आपने, और वो घड़ी मेरी जेब से निकली थी, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया कि मेरी जेब से निकली है। तो उस उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जब मैं तलाशी ले रहा था तो मेरी भी आंखें बंद थी, मुझे भी नहीं पता किसकी जेब से निकली है। तो ये एक आइडियल उस्ताद की किसी ज़माने में निशानी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे शागिर्दों का मिजाज बदला है, असातिज़ा का भी मिजाज बदला है। माजरत के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि उसमें वो उस तरह की खुलूस और रूह जो है वो मौजूद नहीं है। एक और बात आपने कही थी कि अच्छा उस्ताद क्या होता है।
अच्छा इसका जहानत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे नंबर लेने वाला, बहुत ज़हीन और फ़तीन शख्स जो है वो अच्छा उस्ताद भी हो। उस्ताद जो है वो कई सतह पे चीज़ों को देखता है, वो बच्चों की नफ्सियात को भी देखता है, उसे पता होता है कि मेरा तरीक़ा तदरीस जो है वो किस सतह का होना चाहिए, उसे पता होता है कि मेरे क्लास के तालिब इल्मों के मसाइल क्या हैं, मुआशी मसाइल भी हो सकते हैं, ज़हनी मसाइल भी हो सकते हैं। ख़ासकर हमारी जो यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं उनके तो कई तरह के मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों और ख़ित्तों से आए होते हैं। कोई फ़ीस का किसी का मसला है, किसी का कोई जज्बाती मसला है, किसी का और मसला है। तो यहाँ पर एक अच्छा उस्ताद जो है उसको एक अच्छा साइकार्टिस्ट भी होना चाहिए, वाह वाह, बहुत ताकि अच्छी वो सही तौर पर बच्चों की रहनुमाई कर एक सके। नफ्सियात भी जान ले कि नफ्सियात हम भी, उसकी क्योंकि तरबियत किस तरफ करनी है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हैं वो यूनिवर्सिटियों की सतह पर होते हैं जिसमें बहुत से ऐसे कोई मामलात भी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर जिसमें हम मौजूद हैं, मुल्तान शहर, ज़ाहिर है ये तो हमारी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका डॉक्टर है। साहब, आप मुहक्किक भी हैं, आपकी तो बड़ी तहकीक है मुल्तान के ऊपर, और मैं आप जैसे तहकीक निगार और एक मुहक्किक की मौजूदगी में मुल्तान के हवाले से एक लाइन अदा करना चाहूँगा, लाजमी, कि ये शहर जो ये ख़ुद उस्ताद शहरों में इसका शुमार हो, बिल्कुल मैं ये ख़ुद एक मुअल्लिम शहर है सही कह जिसने कितनी तहजीबों की हमें तरबियत और हमें दर्स दिया है। जी, और वैसे भी ये औलिया का शहर है, औलिया ने सब तालीमात तालीम यहाँ पर हालात की यूनिवर्सिटी रही, यहाँ हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्र की यूनिवर्सिटी रही जिनके तालिब इल्म दुनिया जहान तक जाते रहे, और आज पर हालात की यूनिवर्सिटी से एक तहजीब थी निकले हुए जो तालिब इल्म है वो दुनिया में उन्होंने कौन कौन से कारनामे सरअंजाम। ये तो शहर ख़ुद एक मुअल्लिम शहर है। आपकी बात। जी आमिर भाई, मेरा इस शहर से ताल्लुक़ कोई 1990 के करीब बना था, और पहली दफ़ा एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है, अब पहले एजुकेशन कॉलेज, तो यहाँ शमीम हैदर तिरमज़ी, मुख्तार ज़फ़र माजरत, तो ये ऐसे असातिज़ा थे कि जो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ़ मिजाज रखने वाले, जो असल एक उस्ताद जो कभी या तो हमने प्राइमरी में देखे थे ये यहाँ कर, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का दौर शुरू होता है। डॉक्टर अनवार अहमद, शेख अब्दुल रऊफ़ साहब, डॉक्टर अलीना तरीन हैं, डॉक्टर अकीला जावेद हैं, डॉक्टर काजी आबिद मरहूम, तो साजिद ख़ान साहब, मुमताज़ अहमद कल्याणी, ये सारे हमारे असातिज़ा। और मेरा ख़्याल है कि हमारी जो फ़िक्री आबियारी हुई है और एक इंसान दोस्त जो एक जज्बा मौजूद है उर्दू के जितने भी तालिब इल्म रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उस शोबे का बहुत बड़ा एक किरदार है। दूसरा, फिर इस शहर ने हमें रोज़ी रोटी के वसीले फ़राहम किए, बेशक। और मैं समझता हूँ कि मुझ पर तो बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, और शायद उसी कर्ज़ को उतारते हुए हम अपने तालिब इल्मों की उसी अंदाज़ में तरबियत करते हैं और सोचते भी रहते हैं कि मुख्तलिफ क्या होना चाहिए। अब एमर्सन यूनिवर्सिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्तान के हवाले से तालिब इल्मों की ऐसी तरबियत की जाए कि वो ख़ासकर इस शहर के हवाले से कुछ मौज़ूआत उन पर रिसर्च कर सकें, तहकीक कर सकें। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह हम अपने शोबे को, उर्दू को एक जदीद अंदाज़ में जोड़ने के लिए एक स्टूडियो का भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक स्टूडियो बन जाए। ज़बरदस्त, वाह वाह, हमारे मीरे कारवां, ये तो और भी खूबसूरत बात कर दी आपने। और ये इसमें सब में हमारे वाइस चांसलर साहब की एक पूरी हमायत हमें हासिल है, वो हमें आज़ादी देते हैं, जी करें आप जो करना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक उस्ताद को भी हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि आने वाले वक्त के साथ मैं अपने तालिब इल्मों की क्या तरबियत कर सकता हूँ। उस्ताद सोचेगा तो नस्ल जी आगे काम करने को तैयार होगी। बेशक। डॉक्टर साहब, टाइम भी बड़ी तेज़ी से जा रहा है, दिल भी चाह रहा है कि ये गुफ्तगू, ये महफिल जारी रहे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने असातिज़ा के लिए 6 हुक्म इरशाद फरमाए अपने असातिज़ा के एहतराम के लिए। उनमें से 2 एक मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे उनकी उस पर राय चाहिए होगी कि उस्ताद की मौजूदगी में कोई भी शख्स उस्ताद मोहतरम से पहले ना कोई सवाल करे उनसे, ना कोई जवाब करे। ये उस्ताद का एहतराम है, इमाम साहब ने फरमाया। और कहा कि अगर आपके सामने कभी कोई भी शख्स किसी भी जगह आपके उस्ताद की कोई बुराई कर रहा है तो आपने उसके साथ नहीं मिलना, उसका दिफा करना है, क्योंकि उस्ताद आपकी तरबियत करता है। मुख्तसर सा इसका सुभान अल्लाह।
بہت خوبصورت یہ فرمودات ہیں. میرا خیال میں یہ ہمارے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ آپ جب یہ تو آداب میں آتا ہے کہ ویسے ہی کوئی بڑا بول رہا ہو تو آپ اسے ٹوک کر کبھی بھی نہ بولیں. استاد بڑا بھی ہے, استاد بڑا بھی ہے اور سکھانے والا بھی لحاظ سے بڑا ہے. ہر لحاظ سے بڑا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ استاد کے اندر ایک علم کا سمندر ہے. استاد جب بول رہا ہوتا ہے تو وہ سمندر کی جو روانی ہے اس میں اگر کوئی بندہ اسے ٹوک دے تو وہ وہیں رک جاتی. میں اس کی بڑی زندہ مثال یہ دیتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس میری کلاس میں آتے ہیں, اگر لیٹ کمرز آئیں تو میں اسے کہتی ہوں کہ آپ مجھے پوچھ کے مت آیا کریں, آرام سے آ کے بیٹھ جائے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرپشن جو ہی ہوتی ہے نا, جو ایک فلو آف نالج ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے اس کا سلسلہ. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اس میں کہ استاد جب بول رہا ہے تو اسے بولنے دیں تاکہ کوئی چیز انسپوکن نہ رہ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. جی اگر کوئی بیچ میں رکھنا ایسا آ جائے. ٹائم بڑی تیزی سے چلا گیا اور دل بڑا چاہ رہا تھا کہ بات ہوتی رہے, مگر ایک بات بتانا بہت ضروری تھی اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی اور اپنے محترم دونوں اساتذہ کے لیے بھی. میں ایک ورکشاپ, استاد دیکھیں نا, صرف استاد مدرسے میں تو نہیں ہے نا, صرف یونیورسٹی کالج میں تو نہیں ہے. استاد تو کہیں بھی ہے جس نے ڈرائیونگ سکھائی. وقت میں اس کی طرف وہ لائن میں نے آخر میں بولنی تھی. دامن کی آپ نے بات کی تھی, یہ زمانے کی. ہم نے 5 اکتوبر کو ہار زمانے کے گلے میں ڈالا ہے. اس سے بڑا استاد کوئی نہیں, وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں. ایک ورکشاپ میں مستری مکینک ایک استاد ہے ایک بچے کا جو اس کو سکھا رہا ہے. اس نے ایک بلی بھی پالی ہوئی تھی, کوئی جانور, ایک کتا یا بلی پالی تھی اس نے, ڈوگی. استاد نے آدھی روٹی چھوڑ دی استاد نے, اور اس کو روٹی ڈالنی تھی جانور کو, جو بھی انہوں نے بلی یا کتا جو بھی پالا ہوا. میں وہاں بیٹھا تھا, میری گاڑی کا کام ہو رہا تھا. وہ طالب علم اٹھا, استاد کہہ کر ہاتھ دھونے چلا گیا. اس نے کہا روٹی اس کو ڈال دو. وہ ہاتھ دھونے چلا گیا. وہ طالب علم اٹھا, باہر سے ایک روٹی تندور سے خرید کے لایا اور اس نے آ کے اس ڈوگی کو یا بلی کو روٹی ڈال دی جو بھی تھا. واپس جب استاد جی آئے تو انہوں نے کہا جی میں نے تمہیں کہا تھا کہ روٹی, انہوں نے کہا استاد جی میں نے روٹی ڈال دی ہے. انہوں نے کہا روٹی تو وہیں پڑی ہے. انہوں نے کہا استاد جی آپ کی چھوڑی روٹی میں جانور کو, کتے کو نہیں ڈال سکتا. یہ احترام دیکھیں. یہ بھی ایک, یعنی ہم یونیورسٹیوں سے پڑھ لیں, ہم مدرسوں سے پڑھ لیں, ہم جس مرضی زمانے کا سبق حاصل کر لیں, یہ جو جیسے وہ پھٹا برف کے پھٹے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ زندگی برف کی طرح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہتی ہے, کیا تمہیں اس کا احساس ہے؟ یہ ایک احساس وہاں مجھے پیدا ہوا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے, ایک جو احترام کا رشتہ ہے, وہ اس حد تک ہے کہ اس کی نسبت سے جڑی ہوئی چیزوں کا بھی احترام کیا جائے. میں چاہوں گا کہ ایک پیغام آج کے دن کے حوالے سے آپ کی طرف سے. بس پیغام یہی ہے جی کہ استاد ایک خلوص کے ساتھ اپنے طالب علموں کی تربیت کرے, اور اس نیت کے ساتھ کہ آگے چل کر میری بتائی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ان کو کہیں سوسائٹی میں شرمندہ نہ کریں. واہ واہ. وہ باوقار انداز سے اپنی زندگی گزار سکیں. میں آپ کے حوالے سے ہی, آپ سے ہی ریلیٹڈ بات, استاد کے احترام کے حوالے سے, استاد کی جہاں ذمہ داریاں ہیں استاد کے حقوق بھی ہیں. اور آپ کی ہی بات سے میں ریلیٹڈ بات کرتی ہوں کہ جاپان میں ایک رائٹر لکھتا ہے کہ میں گیا ہوں تو وہاں کھڑے بچے جو ہے وہ کہیں گزر رہے تھے, ان کی بریک کا ٹائم تھا اور گزر رہے تھے اور چھلانگیں لگا کے گزر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ جو بچہ بھی آتا ہے یہاں سے چھلانگ لگا کے کیوں جاتا ہے ایک جگہ سے, باقی جگہ سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہاں ان کا استاد کھڑا تھا, اس کا سایہ جو ہے وہ, اور سائے کے اوپر سے نہیں گزر رہے تھے, چھلانگ لگا رہے تھے. دس از مائی میسج ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنے استاد کا احترام کریں گے تو اس کے اندر ایک ایسی حلاوت اور شرینی ہے کہ وہ استاد کا منہ میٹھا ہوگا اور وہ یقیناً آپ کے لیے اور بھی بہتر سوچے گا. تو جہاں استاد کی عزت نہیں ہوگی وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. بے شک آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں, لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کسی استاد نے ہی بنایا ہے. So that is how we should treat our teachers. یہی میرا میسج ہے کہ استاد جو بھی ایک آپ کو پڑھاتا ہے اس کی عزت کریں, آپ کے علم میں جو ہے ایڈ ہونا شروع ہوگا, ملٹی پلائی ہوگا بلکہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, بڑی خوبصورت باتیں. اور ایک بار پھر سلام ٹیچر ڈے, اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بھی خدمت میں سلام, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام, تھینک یو, جزاک اللہ. سونا سنگھ, ایک بڑا مقبول عام جملہ
असा अमूमन पिछले कई सालों तो उस्तादा के हवाले दे नाल सारी सोसाइटी गर्दिश पे करेंदे सारे मारूफ राइटर दानिश्वर इशफाक अहमद साहब के हवाले नाल जेड़े वेले इटली की अदालत दे विच पेश थे हैं तो जेड़े जज साहब को पता लगा कि मेरी अदालत च एक टीचर आया बैठे तो जज खड़ा हो गया, उन्हें बाकी सारी ज्यूरी भी खड़ी हो गई और ये मकबूल आम जुमला कि एक उस्ताद आज हमारी अदालत में मौजूद है। साढ़े उस्तादों को सारा सलाम, ये हमेशा सलामत रावन, हिना ने रोशनी रेवणी, हिना ने रहनुमाई रेवणी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा है। इंशाल्लाह कल मुलाकात थी सी। अल्लाह ने के बाद।